इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का ये एतराज है कि पाकिस्तान के जो मजहबी स्कॉलर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या उलमाए दीन हैं, ठीक है, जब भी वो दुनिया में कोई रेजीम चेंज देखते हैं, दुनिया के सियासी हालात को बदलते हुए देखते हैं, तो वो उनको फौरन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम याद आ जाते हैं। इमरान खान ने जो है वो खुद एक एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार थे, ये उनके अपने स्टेटमेंट भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको इतना बड़ा महात्मा बना लिया गया कि इसने पाकिस्तानियों को रियासत के खिलाफ खड़ा होने पर उभारा, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप रियासत के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते जब तक आपके पास कुव्वत और ताकत ना हो। रियासत के खिलाफ खड़ा किया, तो जब रियासत ने एक्शन लिया। एक मिनट, जब आप रियासत की बात करते हैं हदीस की, तो आप मुझे हदीस बताइए रियासत का कहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। पहली बात यह है कि मैं ईरान को आइडियलिज्म में नहीं समझता, उसके बावजूद भी किसी न किसी हद तक उन्होंने उस दीन को किसी न किसी हद तक उसके हिसाब से नाफिज कर लिया। हमारे यहाँ भी जब करारदाद मुकासर के बारे में हमने कहा था, फिर फिक़ह जाफरिया नाफिज कर देंगे, नहीं। तो ये तो आइडियल है। पहली बात तो है कि मेरा तो दावा है भाई, मुझे कोई एक चीज बता दो, एक सिर्फ लॉ बता दो कि जिसने इम्प्लीमेंटेशन, मेरे पास 475 लॉज हैं जिनके मैंने काम किया हुआ है, उन 475 में कहीं भी सुन्नी, शिया, बरेलवी, देवबंदी, वाली कोई इख्तिलाफ नहीं, जहाँ इम्प्लीमेंटेशन का लफ्ज़। ट्रांसजेंडर जो है उसके ऊपर सारे उलमा मुत्तफिक हैं। चलो मेरे साथ आओ, खड़े हो जाओ, बोलो इस हुकूमत के खिलाफ कि बकवास करते हो तुम, झूठ बोलते हो तुम, अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग कर रहे हो। एक बात पे आ जाओ, मुत्तफिक हो जाओ। जी एक बात, वो जिहाद कर रहे हैं, वो इसका जवाब देंगे कि जब मुझ पे 295C का तौहीन रिसालत का झूठा मुकदमा बनाया गया, तो ये जो पाकिस्तान की नजर आती काउंसिल है, इसने मेरे खिलाफ फतवा दिया। और पाकिस्तान के जो जज हैं अख्तर परवेज कियानी नाम है, जिन्होंने इनको जमानत दी थी, उन्होंने पाकिस्तान की जो नजर आती काउंसिल है, जिसको वो अक्सर कहते हैं नजरियाती काउंसिल या नजर आती काउंसिल, उसको कलअदम करार दिया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। नाज़रीन सामीन, आपका मेज़बान जुनैदुर रहमान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन सामीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक मजहबी जर्नलिस्ट हूँ, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए दीन से इंटरव्यूज़ करता रहता हूँ, और इसके अलावा जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, जो एक्सपर्टीज़ हैं, चाहे वो स्ट्रेटेजिक स्टडी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, या इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम हो, वगैरह वगैरह, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, तो मैं उन्हें अपने चैनल पे दावत देता हूँ और अवामुन्नास की इस्लाह के लिए जो है मैं मुख्तलिफ अहम और हसास तरीन मौज़ूआत को डिस्कस करवाता रहता हूँ, ताकि आपके और हमारे इल्म में इजाफा हो और उम्मत की इस्लाह हो। तो मैंने इसी सिलसिले को आगे बढ़ा है, और जो शख्सियत जिनका फेस और जिनका नाम स्क्रीन पे आ रहा है, पाकिस्तान की मारूफ तरीन शख्सियत है, और एक गवर्नमेंट लेवल पर एक बहुत बड़ा नाम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लस सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पर भी ये हमेशा जीनत बनते आए हैं, और माशाल्लाह इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। मैं इनकी तारीफ में जो भी कलिमात कहूँ वो कम ही पड़ जाएंगे, क्योंकि इनको ना सिर्फ पूरा पाकिस्तान जानता है, बल्कि इंडिया भी जानता है, बांग्लादेश भी जानता है, यूरोप भी जानता है, अमेरिका भी जानता है। तो मैं अभी इनके मुकम्मल तारुफ की तरफ आ रहा हूँ। तो मुझे मेरे एक दोस्त हैं सैयद जुबैर असनी साहब, बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं, मेरे साथ मेरे कुलीग भी हैं ऑफिस। तो उन्होंने कहा था कि जब आपको शर्फ हासिल हो, जब भी आपका कनेक्शन हो, तो आपने मारूफ शख्सियत औरिया मकबूल जान साहब का इंटरव्यू जरूर करना है। तो आज हम उनके साथ एक बड़ा हसास इंटरव्यू करने जा रहे हैं, और हमारा जो आज का मौजू है, उन्वान है, वो ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है और निज़ाम खिलाफत है। तो इस हवाले से आज कुछ हसास सवालात हैं, कुछ टेक्निकल चीजें हैं, कुछ मुतनाज़िर चीजें हैं, वो हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे, और हमारे हर दिल अजीज औरिया मकबूल जान साहब बताएंगे। तो मैं अपने मेहमान की तरफ अब मदू हो रहा हूँ और उनसे हाय हेलो करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम औरिया मकबूल जान साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किबला खैरियत से हैं? तबीयत कैसी है आपकी? जी अल्लाह का एहसान, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे चैनल के लिए कीमती वक्त निकाला,
اور انشاءاللہ تعالی آج جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہونے جا رہا ہے وہ انشاءاللہ امت کے لیے، لوگوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے، ادھیڑ عمر بوڑھے لوگوں کے لیے انشاءاللہ مشعل راہ بنے گا. آمین آمین. اچھا، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ظہور امام مہدی اور نظام خلافت ہے. اچھا، آج کا جو میرا پہلا سوال ہے وہ بڑا ٹپیکل بھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اسے ایک بڑے بہترین انداز میں بیان بھی کریں گے. وہ ایک اعتراض بھی ہے، ایک سوال بھی ہے، اور بڑا سنگین اعتراض ہے. دیکھیں، پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ یقیناً ان سے بخوبی واقف ہوں گے، ان کے لیکچرز یا ویڈیوز آپ کی نظروں سے گزری ہوں گی. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ اعتراض ہے کہ پاکستان کے جو مذہبی اسکالرز ہیں، موٹیویشنل سپیکرز ہیں یا علماء دین ہیں، ٹھیک ہے، جب بھی وہ دنیا میں کوئی رجیم چینج دیکھتے ہیں، دنیا کے سیاسی حالات کو بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو وہ ان کو فوراً امام مہدی علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں. انہیں فوراً جو ہے وہ وقت آخر یاد آ جاتا ہے، اور پھر اس پر بڑے بڑے لیکچرز ہوتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ یاد دہانی ہوتی ہے. یہ کام علماء میں اہل سنت، اہل تشیع بھی کر رہے ہیں، موٹیویشنل سپیکرز بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکچرارز بھی کر رہے ہیں، اور جو نئے محقق اسکالرز بن رہے ہیں انہیں امام مہدی علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں. جبکہ انجینئر صاحب کا یہ اعتراض ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پر مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے. امام مہدی آئیں گے، لیکن کب آئیں گے ہمیں نہیں پتا. لیکن جب بھی رجیم چینج ہوتا ہے، دنیا میں سیاسی حالات تبدیل ہوتے ہیں، چاہے آپ 9/11 کی بات کر لیں، ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک بڑی سیریز امام مہدی پر ہو گئی ریکارڈ کے، جیسے اب امام مہدی عنقریب آنے والے ہیں. اسی طرح امریکہ کے جب بھی کوئی دنیا میں سیاسی حالات تبدیل کرتا ہے، یا آپ ایران اسرائیل وار لے لیں یا امریکہ ایران وار لے لیں وغیرہ وغیرہ، تو اب لوگوں کو چاہے علماء ہوں، موٹیویشنل سپیکر ہوں، امام مہدی یاد آ جاتے ہیں. جبکہ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ پریکٹیکلی انجینئر صاحب کہتے ہیں یہ بات غلط ہے. اس وقت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے، قوت کا دور ہے، طاقت کا دور ہے. سیاسی رجیم چینج کو امام مہدی سے کوریلیٹ کرنا درست ہے؟ اس اعتراض کا جواب دیجیے گا، بسم اللہ. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام مہدی کی آمد جو ہے اس کی آخر جو اس کا ہونا انجام وہ دجال کی آمد کے اوپر ہے. جو ساری کی ساری حدیث کے اندر جو آخری ٹائم آنا ہے وہ یہی ہے، جو مشہور حدیث ہے کہ عمران البیت المقدس، خراب الیثرب، خراب الجثرب، خروج الملحمہ، خروج الملحمہ، فتح القسطنطنیہ، فتح القسطنطنیہ، خروج الدجال. تو یہ تو سنت ہے صحابہ کرام کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں کہتے تھے کہ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کا ذکر سن کے نکلتے تھے تو ایسے لگتا تھا جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوگا اور ابھی نکل آئے گا. کوئی رجیم چینج نہیں ہوتی تھی. لیکن دجال کی صورتحال کا ادراک اس طرح کا تھا کہ کوئی ایک نماز آپ ایسی نہیں پڑھی جوائے معصورہ کی جس میں آپ نے یہ دعا نہ مانگی ہو، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. تو دجال سے لڑنے اور دجال کے کم بیٹ کرنے کے لیے تصور مہدی ہے کہ انہوں نے ان سے مقابلہ کرنا ہے، اور آخر میں سیدنا عیسیٰ کی معجزانہ آمد ہے. تو ایک بات تو یہ کہ رجیم چینج ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے اگر تو سائنس ٹیکنالوجی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات اور اختیار سے باہر ہے، تو میں اب مان لیتا ہوں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لے کے آتی ہے. اللہ تو اتنا دعویٰ کرتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی جب تک وہ اللہ سے پوچھ کے نہیں آتی. رجیم چینج تو بہت بڑی بات ہے، ایک چھوٹی سی ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. تو یہ جو تصور ہے کہ فلاں کرتا، اللہ کہتا ہے تو تل ملک من تشاء، جس کو چاہتا ہوں بادشاہ دیتا ہوں، وہ تنزل ملک من تشاء، جس کی چاہتا ہوں رجیم چینج کر دیتا ہوں، وہ تعز من تشاء، جس کو چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں، وہ تعز من تشاء، جس کو چاہتا ہوں ذلت گرفتار کرتا ہوں. تو یہ اللہ کا دعویٰ ہے، کوئی میرا دعویٰ نہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاید بادشاہ چھوٹی ہو، کم ہو، سیاسی معاملات کے اندر شاید ہوتی ہو، میرے ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تبدیل کرتا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ بے شک فارم 45 لے کے گھومتے پھرتے رہیں اور آپ فارم 47 والا جو آ جائے تو لوگ کہیں گے جی پھر یہ تو اللہ لے کے آیا. میں نے کہا نہیں، اللہ بنیادی طور پر فرعون جو ہے وہ بھی اللہ ہی لے کے آتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، کہ فرعون تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا اور کیا کرتا تھا، ان کو ذبح کرتا تھا تمہارے بیٹوں کو. ذالک بلاء من ربہم عظیم، یہ تمہاری طرف سے اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. تو اللہ تو فرعون کو بھی اپنی طرف سے آنے والی آزمائش کہتا ہے.
تو یہ تو بنیادی طور پہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک کرا دے رہے ہیں. جو اقبال نے جو بنیادی مسئلہ کہا ہے نا وہ یہی کہا ہے کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو ٹیکنالوجی اور سائنس جو ہے اس کے خدا کو ہمیشہ پوجا گیا ہے، آج نہیں ہمیشہ سے پوجا گیا ہے. اور 9/11 کے بعد تو اتنا پوجا گیا ہے کہ ہم نے تو خود اپنے سامنے افغانستان کے اندر جس وقت ہوا تھا تو پوچھتے دیکھا تھا. اور میرا آج بھی یاد ہے، مجھے آج بھی اپنا وہ کالم یاد ہے 2004 کا کہ ٹیکنالوجی کے خدا کی پرستش کرنے والے، اور میں نے کہا تھا کہ ایک دن یہ ختم ہو جائے. اب اگر ٹیکنالوجی ہی خدا ہوتی، اگر ٹیکنالوجی ہوتی تو اس کے بعد آج امریکہ وہاں پر بیٹھا ہوتا، امریکہ وہاں سے نہ بھاگتا. صرف ایک صدی کے اندر ٹیکنالوجی کی شکست ہوئی ہے افغانستان کے اندر. 1842 میں دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی تھی وہ یورپ کے پاس تھی. اس کے پاس گن پاؤڈر تھا، یورپ میں خاص طور پر برطانیہ کے پاس، اور سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس کے پاس. اور گریٹ گیم شروع ہوئی جب زار روس جو ہے وہ پہلی دفعہ وہاں پر گیا انگلینڈ میں، اور اس نے کہا کہ میں تو یہاں پر تاجکستان ازبکستان کے علاقے کو فتح کر کے افغانستان کی طرف بڑھا. گورے کو بہت خوف پیدا ہوا تو اس نے جا کے کابل پہ حملہ کر دیا. یہاں سے کندھار سے ہوتا وہاں پہنچا، اور 20,000 لوگ، وہ لوگ جن کے پاس وہ تمام چیزیں، ادھر سے تلواریں تھیں ادھر سے گن پاؤڈر تھا، اور 20,000 لوگ اس کے مارے گئے اور ایک سپاہی کو چھوڑا گیا. دوسری دفعہ ٹیکنالوجی جو تھی وہ رشیا کے پاس بھی تھی، بہت بڑی ٹیکنالوجی تھی، خوفناک 15-20 ہزار کے قریب ایٹم بم اس کے پاس موجود تھے. اچھا اس کے بھی ہم شریک کرتے ہیں اس معاملے کے اندر. CIA نے مدد کر لی، اس نے مدد کر لی، کیا نام ہے اپنا، اس نے اپنا ISI بیچ میں آ گئی، سب کچھ. اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کے گھر میں اگر کوئی بندہ بندوق اٹھا رہے نا بچہ، تو کہتے ہیں رہنے دو، ایسے چل جائے گی، گولی چل جائے گی، خدا نہ خواستہ. وہ لوگ تو وہ شکست ہوئی 1988 کے اندر، چلو مان لیا. لیکن آخری دفعہ جب ٹیکنالوجی کی شکست ہوئی ہے تو 48 ملک ایک ساتھ تھے، کوئی پڑوسی ساتھ نہیں تھا، نہ افغانستان کے ساتھ، نہ ایران تھا، نہ پاکستان تھا، نہ تاجکستان تھا، نہ کوئی اور تھا. 3 اڈے پاکستان سے ان کو دیے گئے تھے، امریکنز کو، طالبندین کا، اور اس کے بعد شمسی کا اور یعقوبات کا. پوری ایئر سپیس ان کے پاس تھی. 57,000 سارٹیز ہوئی ہیں پاکستان کی سرزمین سے. لیکن ذلت و شکست جو ہے کس کا مقدر ہوئی؟ ٹیکنالوجی کا مقدر ہوئی. اور ٹیکنالوجی وہاں رجیم چینج نہیں کر سکی. اور اگر رجیم چینج کرنے کے بس میں ہوتا تو شاید آج اس وقت وہاں پر احمد کرزئی جو ہے اس کی یا کسی اور کی حکومت وہاں بیٹھی ہوتی. تو یہ تو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ثابت کیا انک علی کل شیء قدیر، ٹیکنالوجی کا اس کے مقابلے. تو یہ دنیا میں ہمیشہ سے یہی جان جی. اچھا یہاں مجھے اجازت دیجیے گا، دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک اعتراض اٹھائیں گے کہ ہم اللہ کے معاوضے پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہمیں افغانستان وار کا بھی پتہ ہے، ایران امریکہ وار کا بھی پتہ ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ کی مدد بھی آتی ہے، نصرت بھی آتی ہے. لیکن اس کو وقت آخر کہنا اور کہنا کہ اب امام مہدی آنے والے ہیں، اور اسکالرز نے، علماء نے امام مہدی پر اتنی حدیثیں سنائی کہ جیسے اب کل امام مہدی آ جائیں گے، تو کہنا یہ تصور ہی غلط ہے. امام مہدی آئیں گے، وہ وقت آخر ہوگا، قیامت سے قریب ہوگا. اس کو اس زمانے سے، اس سیاست سے ریلیٹ کرنا ٹیکنیکلی غلط ہے. اس اعتراض کا آپ کیسے جواب دیں گے؟ دیکھیں وہ تمام طرح احادیث ہیں، وہ احادیث کے ذخیرے سے خرج دیں کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح جیسے 2 انگلیاں ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ میری اور امت کے درمیان ایسے ہے کہ عصر تک وقت گزر گئے، عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ میں اور باقی امت کی 2/3 اور 1/3. بالکل آخر کے آپ نے کہا میں اور قیامت ساتھ بھیجے گئے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کا انتظار جو ہے اور قیامت کے وقت کا انتظار جو ہے وہ کسی بھی وقت، پہلی بات یہ ہے کہ کیا محمد علی مرزا صاحب یہ لکھوا کے آئے ہیں کہ آخر الزمان جو کل نہیں آنا، پرسوں نہیں آنا؟ مجھے تو ہر وقت اس کی تیاری کرنی چاہیے. ایک دوسرا، کچھ چیزیں ہیں جس میں امت نے باقاعدہ اسٹڈی کی اور اس نے دیکھا کہ کچھ علامات ہیں، اور علامات کی پوری سائنس ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. میں سائنس کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اس کو ٹیکنیکلی ہم جغرافیکلی ثابت کر سکتے ہیں. مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ذکر کیا علامات قیامت کا تو 5 ملکوں سے علاوہ آگے نہیں بڑھ سکے. اس وقت دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک انڈونیشیا ہے، وہاں لڑائی کیوں نہیں ہوتی؟ ملائیشیا میں لڑائی کیوں نہیں ہوتی؟ سوڈان میں کیوں نہیں ہوتی؟ مصر میں کیا اس آخری حصے میں کیوں نہیں ہوتی؟
57 इस्लामी ममालिक में, यमन में होती है जहां आपने बात की, इराक में होती है जहां आपने बात की, बिलाद शाम में होती है बात की, और किसी न किसी हद तक सऊदी अरब का हिजाज का इलाका है, इस इलाका से इस खित्ते में फुरात और दजला और ये उसके में होती है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ज़मान की जो अलामत हैं कुरान पाक के अंदर, उसमें जो सबसे बड़ी अलामत है वो सूरह अंबिया की वो आयत है, वह हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजून हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून, कि हमने एक बस्ती को तबाह कर दिया, यरूशलेम को वहां पर आना, और वहां पर वो लोग नहीं आएंगे उस वक्त तक जब हम याजूज और माजूज को खोल देंगे। फिर पूरी बनी इसराइल भरी पड़ी है उन अलामात से जिनसे हमें पता चलता है कि काम नजदीक है। मसलन आप, अल्लाह फरमाता है कि जब तुमने टाइटस जरनैल को भेजा तो अल्लाह कहता है कि हमने क्या कहा, वक़्तानाहुम फिल अर्दि उममा, हमने तुमको दुनिया में तकसीम कर दिया। और ये दुनिया इस बात के शाहिद है कि कुरान की ये पेशगोई सही साबित हुई कि वो यहूदी दुनिया भर में फैल गए। और फिर अल्लाह कहता है वजह वादल आखिरा, आखिर ज़मान जेना बिकुम लफीफा, मैं तुम्हें दोबारा इकट्ठा कर लूंगा। तो क्या यहूदी इकट्ठे नहीं हो चुके? तो जब वादल आखिरा नहीं आ गया, तो पहली बात तो यह है कि एक बात मैं, मिर्जा साहब तो हम बड़े आदमी हैं, हम उसके क्या कह सकते हैं कि आप अगर ये चीजें जो हैं, ये कुरान की ये आयात भी अगर अलामात के हिसाब से नजर नहीं आती, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने अलामात से समझाना था। हदीस जिब्रील जो है तो क्या है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको सेहत हुई, आखिरी आप दुनिया से पर्दा करने के बाद, एक ख्वाब जो थे वो मस्जिद नबी में आए और आपके जानों के साथ जानों लगा के बैठ गए और आपसे सवाल करना शुरू किए। 5 सवाल किए उन्होंने। 3 सवाल जो है वो ईमानियात के बारे में है, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है और एहसान क्या है। 2 सवाल आखिरत के बारे में है। पहला सवाल उन्होंने पूछा कि क़यामत कब आएगी। आपने फरमाया कि जो आपको पता है जितना उतना मुझे वक्त का पता है। और अल्लाह बार बार कहता है यक़ूलून मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिकीन, इनसे कह दो कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, इल्म अल्लाह को है साथ का, व इन्नमा नज़ीरुम मुबीन, मैं डराने वाला हूं। लेकिन उसने फिर पूछा अशरातुस्साअ, अलामात क्या हैं क़यामत की, आखिर ज़मान के अलामात क्या हैं, और ये सबसे ऑथेंटिकेटेड हदीस है। तो आपने फरमाया कि बद्दू, नंगे पांव चलने वाले बद्दू, ये ततालून, बुलंद वाला इमारतें बनाने में एक दूसरे का मुकाबला बने। क्या नहीं बनी? क्या सिर्फ जेलम में देख के बंदे को होता है कि वहां कोई इमारत का टावर नहीं बना तो हम कहते हैं कि नहीं अभी तो इमाम महदी नहीं आए, अभी तो आखिर ज़मान नहीं आए, अभी जेलम दरिया के किनारे को 120 मंजिला मंजिल बनेगी तब आखिर ज़मान आएगा। तो ये तो आंखें बंद करने वाली बात है। और आखिर ज़मान के इल्म से, क्योंकि मैंने जब किताबुल फितन तर्जमा करवाई थी आज से कोई 14 साल पहले, तो उसकी एक वजह थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की वजह से हज़रत नुमान ने कहा, आपने फरमाया कि फितनों से वही बचेगा जिसको फितनों का इल्म होगा जी। तो उस इल्म, वो इल्म का हुसूल भी बहुत जरूरी होता है कि आप फितनों से बचते कैसे हैं और फितना है क्या चीज। तो इसलिए ये तो छोटे से बच्चे को भी पता है। चीचक जरूरी नहीं होता कि चीचक जिस दिन आए तो उस दिन आपने कहना है कि तैयारी करें। चीचक की अलामतें भी तो होती हैं जो नजर आ रही हैं जी। ठीक है, अच्छा मैं अगले सवाल की तरफ जाऊंगा। अब मेरा सवाल है वो ये है कि जावेद अहमद गामदी साहब के मुतालिक आपको पता होगा कि जावेद अहमद गामदी साहब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को एक मौजू शख्सियत समझते हैं कि वो शख्सियत जिसे अहले सुन्नत और अहले तशय्युह ने क्रिएट किया है। ठीक है, वो कहते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कुरानी शख्सियत नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम कुरानी शख्सियत है, कुरान में उनका तस्करा है और मुसलमानों का इजमा है कि उन्हें आसमान पे उठा लिया गया। ठीक है, वमा कतलूहु वमा सलबूहु, यानी ना उन्हें सूली पर चढ़ाया गया ना उन्हें कत्ल किया गया, उन्हें उठा लिया गया। ठीक है, और फिर उन पर अहदीस की जो है वो एविडेंसेस भी, यानी कुरान और सुन्नत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक खड़ा है। लेकिन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो अहदीस हैं, जावेद अहमद गामदी साहब कहते हैं वो सारी हदीसें जो है वो गराइब हैं, गरीब रिवायतें, कमजोर रिवायतें। और एक इतनी बड़ी शख्सियत को आपने खड़ा कर लिया और मुसलमानों में इख्तिलाफ भी है। अहले सुन्नत कहते हैं कि इमाम मेहदी पैदा होंगे, अहले तशय्युह कहते हैं 1200 साल से जो है वो गैबत कुबरा में है। वो ये कहते हैं कि ये बातें टेक्निकली गलत हैं। दुनिया में जो निजाम खिलाफत चला है वो चला है शूरा से, वो चला है मुसलमानों की राय से। एक शख्सियत को स्टैब्लिश करना
اور اسے عیسیٰ ابن مریم کے مقابلے میں کھڑا کر دینا، ٹھیک ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو اور پھر دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع کی کتاب میں لکھا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اہل تشیع اہل سنت دونوں امام مہدی کے ظہور کے قائل ہیں، کہ ان کیا لکھا ہے، یہ ایک روایت ہے کہ امام مہدی کی جو نشانی ہے وہ حضرت نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ پوری کر چکے ہیں اور ان کی شہادت ہو چکی ہے۔ تو ایک شخصیت جس کا پریکٹیکل کوئی ثبوت نہیں، ایک شخصیت جس کے متعلق جاوید احمد غامدی کی ریسرچ کے مطابق احادیث ضعیف ہیں، آپ کیسے امام مہدی علیہ السلام کو ایک عالمی شخصیت بنا کر پیش کریں جس کے متعلق مسلمانوں کی احادیث کے ذریعے مکمل معلومات نہیں ہے؟ اس اعتراض کو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پیش کی تھی، اس حدیث کے اندر بھی خاص طور پہ ایک ترتیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ترتیبیں ہیں جیسے بتائی۔ امام مہدی کا ذکر بنیادی طور پر 3 مختلف جگہوں پہ ملتا ہے، 3 مختلف گروپس ہیں امت کے جو کرتے ہیں، ایک اہل تشیع کرتے ہیں، اور ایک اس کے بعد اہل سنت کرتے ہیں، اور تیسرے جو ہیں ہمارے صوفیاء کرام بھی کرتے ہیں۔ صوفیاء کرام کا اپنا ایک نالج بیس ہے جس کی بنیاد پہ وہ چلتے ہیں، اور انہوں نے اپنا ایک امام مہدی کا تصور جو ہے وہ بلٹ اپ کیا ہوا ہے۔ غالب جو ہے اس کے اندر وہ تصور آ گیا ہوا ہے اہل تشیع کا، 12 امام ان کا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نام بھی وہیں سے آیا، آخر الزمان بھی وہاں سے آیا، صاحب الزمان بھی وہاں سے آیا، وہ سب کچھ۔ اچھا، وہ تصور بڑا عجیب و غریب بھی ہے اور بہت ماورائی قسم کی صورتحال ہے، اور وہ بہت ان کا جس طرح ان کی امامت کا تصور ہے کہ امام معمور من اللہ ہوتے ہیں، امام منصوص من اللہ ہوتے ہیں، امام کو اللہ تبارک تعالیٰ سے گائیڈنس ملتی ہے، اور جہاں امام کو 12ویں امام پہ اللہ نے روکنے کو کہا وہ رک گئے۔ اب یہ بات جو ہے یہ قرآن کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کے کوئی 251 سال کے بعد پیش آئی، کہ جہاں روکا گیا کہ اب ایک صاحب ہیں، ان کو آپ ایسا کریں کہ وہ اس کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کہ ان کو کہیں شہید نہ کر دیا جائے، ان کو سامرا کے غار میں رکھایا جائے۔ اور یہ واقعہ جو پیش آیا ہے تقریباً 15 شعبان 255 ہجری کو پیش آیا ہے، اور وہاں پر وہ بھی جو کافی کے حدیث ملتی ہیں وہ یہی ہے کہ ایک صاحب جو تھے وہ اندر داخل ہونے لگے امام حسن عسکری کے گھر میں، تو انہوں نے آ کے وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے ایک بچے کو لپیٹے ہوئے لے کی گئی ہے جس کے سینے پہ تھوڑے سے بال ہیں، تو انہوں نے آ کے کہا کہ ایسا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا تم بیٹھ جاؤ۔ تو بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تم نے اس صاحب زمان کو دیکھ لیا ہے، اب تم اس کو نہیں دیکھو گے، قیامت کے نزدیک دیکھو گے۔ اب وہ وہاں چلے گئے۔ وہ جانے کے بعد انہوں نے وہاں غار کے اندر تقریباً 321 یا 22 تک ان کے 4 نائب تھے۔ ان میں سے ایک نائب تھے ابو عمر عثمان بن سعید، دوسرے ابو جعفر بن محمد بن عثمان، ابو القاسم حسین بن روح، اور ابو الحسن بن محمد سمری۔ یہ آخری جو ہے یہ 329 میں انتقال ہوا۔ یہ ان کے پاس جاتے تھے، ہدایات دیتے تھے، اس کو کہتے ہیں غیبت صغریٰ، یعنی چھوٹے لیول کی غیبت جس میں رابطہ موجود تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ اب ہم اس کے بعد کوئی ہمارا نائب نہیں ہوگا، وہ شخص جو کہ مرجع ہوگا اہل تشیع کا وہی ہمارا نائب ہے۔ اور وہاں سے ایک تصور نکلا تھا ولایت فقیہ جزوی۔ جی، اہل تشیع کا ایک تصور ہے کہ سیاست، امامت، حکمرانی اور جہانداری یہ سب اس شخص کے کام ہیں جس کو اللہ براہ راست ہدایت دیتا ہے، اور وہ صرف امام ہوتا ہے۔ ہم جو مرجے ہیں، بے شک آیت اللہ مکارم شیرازی ہو یا آیت اللہ سیستانی ہو یا آیت اللہ کوئی اور ہو، ہم کو صرف ایک جزوی طور پہ اختیار حاصل ہے۔ ہم خمس اکٹھا کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کی شادیاں نکاح کرا سکتے ہیں، ہم اور بہت سارے فقہ کے مسائل حل کر سکتے ہیں، ہم ان کو وراثت تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن دوسرا کام نہیں کر سکتے۔ ہماری طرف سے شاہ ایران حکومت کرے، ہماری طرف سے صدام حسین حکومت کرے، یہ وہ آئے گا۔ لیکن ان کا ایک تصور ہے کہ امام سے زمانہ خالی نہیں ہوتا، تو ان کے ہاں امام موجود ہے مکمل طور پہ، لیکن غیبت کے اندر ہے۔ اسی طرح اسماعیلیوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے ایک امام، حاضر امام کا تصور کیا۔ تو یہ جو امام ہے ان کا تصور امام مہدی کا بڑا سٹرونگ ہے، اور وہ اس کے حساب سے کہتے ہیں کہ آخر زمان میں اتریں گے۔ پھر وہ وہاں تک رکتے نہیں ہیں، وہ امام مہدی کی حکومت جو ہے وہ قائم ہوگی، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے،
اور پھر ان کے یہاں رجت کا عقیدہ بھی ہے، شاید اگر آپ نے تفصیل سے پڑھا جی جی ہو۔ بالکل پڑھا، علم رجت پڑھا ہے میں نے. حضرت تو عقیدہ حسین بھی رجت، آئیں گے، یزید بھی امام آئے گا اور امام وہ حسین بدلہ کے لیں گے. مقبرے پہ جائیں گے اور وہ جی وہاں سے امام حسین باہر تشریف 1000 سال تک امام حسین حکومت کریں گے، پھر ان کو جی دیکھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے. وہ جی بہت زبردست اور جی طرح جی کا عقیدہ ہے. جی جی یہ وہ بھی ایک عقیدہ اختلافی ہے جو موضوع ہے. ان کے ساتھ ہے. اچھا، اس کے عقیدے کے اوپر امت میں بہت کم بحث ہوتی ہے، لیکن ان کے جی ہاں جی بھی بہت کم بحث ہوتی ہے. جی جی ان کے ہاں بھی وہ صرف یہی کہتے ہیں ادھر اتنی یا صاحب زمانہ بات وہاں پہ ختم کر دیتے ہیں. جی جی لیکن ان کے ہاں جو باقی ان کے باقی لوگ تھے، مثلا ان کے بوروں کے ہاں بھی غیبت کبریٰ ہے، لیکن کسی اور کے حوالے سے ہے. ہمارے ہاں جو عقیدہ ہے وہ بنیادی طور پر اس آیت سے نکلتا ہے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ اس دین نے ایک دن غالب آنا ہے، اور وہ کسی بھی شخص کے ذریعے کیسے بھی. اسی لیے ہمارے ہاں جو تصور نکلتا ہے، اہل سنت کے ہاں نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی ایک شخص جو ہے اس وقت کوئی ایک خلیفہ ہوگا جو کچھ ہے وہ آئے گا. اس کے لیے وہ بڑی مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک وقت آئے گا کہ تم میں خلافت آئے گی اور پھر اللہ اس کو اٹھا لے گا. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا. پھر فرمایا کہ مکمل طور پہ غلامی آئے گی اسلام کو ذرا اللہ، پھر اللہ نے کہ خلافت اعلی منہاج النبوہ آئے گی اور وہ آخر میں قائم ہوگی. تو اس کی ایک جھلک سی ملتی ہے. اب اس میں جو سب سے بڑی بات ہے نا کہ کیسا امام ہوگا تمہارا، اور نعم الامیر اور نعم الجیش، وہ سارے کے سارے بے شمار علامتیں ہیں. لیکن جو غامدی صاحب بات کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی وضاحت اس طرح نہیں کی جس طرح اہل تشیع کے اندر ہے. ٹھیک، جو ملتی ہیں وہ حدیث ایسے ملتی ہیں کہ امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، لیکن سیدہ فاطمہ کی اولاد سے یہ طے ہے، یہ پکا ہے کہ سیدہ فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے اور وہ آئیں گے. اب اس میں جو ڈاٹ مکمل کرنے والے ہوتے ہیں ان میں صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے اہم علامت بتائی ہے وہ علامت پوری ہو گئی. آپ نے فرمایا عمران البیت المقدس، یعنی جب ریلیونٹ ترین شہر جو ہے وہ بیت المقدس ہو جائے گا. اب دیکھیں آج سے 40 سال پہلے انہوں نے قرارداد پیش کی تھی کہ امریکن ایمبیسی جو ہے وہ ہم اس کو بیت المقدس میں شفٹ کریں گے. جی 67 میں جایا گیا نا، اس وقت سے نہیں ہوا سکا نا. جارج ڈبلیو بش کے زمانے میں بہت ہوا، لیکن آخر میں ٹرمپ نے اس کو شفٹ کیا. تو ریلیونٹ کے طور پہ آپ نے فرمایا خراب الجسرب مدینہ ول بیکم irrelevant. اب آپ مجھے بتائیے دنیا کا کوئی ایک فیصلہ مدینہ میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ریاض میں ہوتا ہے. وہاں صرف روزے دی جالی چوم لین دے. وہاں صرف آپ جا کے صرف دعائیں پڑھتے ہیں، وہاں پہ بس ایک فارمیلٹی پوری کرتے ہیں حضور سے عقیدت کی. کوئی سیاسی فیصلہ ہمارا مدینے میں نہیں ہوتا. جبکہ خلفائے راشدین رسول کے دور میں مسجد نبوی میں سیاسی فیصلہ ہوتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ سینٹر سٹیج سے آؤٹ ہو چکا ہوا ہے اس وقت. ٹھیک ہے جی. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت آپ نے فرمایا کہ وہاں ایک شخص جو ہے وہ مدینہ جو ہے رہنے کے قابل نہیں رہے گا، وہ بھاگ کے وہاں آ جائے گا مکہ میں. اب آپ نے ان کا عطا پتہ نہیں بتایا، لیکن ایک بہت بڑی علامت بتائی ہے جس سے سب کچھ پہچانا جائے گا. اور وہ بھاگ کے جب مکہ آئے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ میں ان کو پہچانا جائے گا اور زبردستی ان کی بیعت کی جائے گی اور وہ ریلیکٹنٹ ہوں گے. اس کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا اطلاق ہوتا ہے کہ ہم اس شخص کو کبھی بھی حکمرانی نہیں دیں گے کہ جو حکمرانی کی خواہش کرتا ہو. تو یہ آپ کی سنت حدیث، تو وہ ایک تو وہ بھی ہوگا کہ زبردستی ہوگی. تو اس کے آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے شام سے لشکر روانہ ہوگا، جس میں اہل تشیع سفیانی کا لشکر بھی کہتے ہیں. ہمارے ہاں بھی کتاب الفطر میں سفیانی کا ہے، لیکن وہ بلاد شام پورا آتا ہے جس میں فلسطین بھی آتا ہے. تو وہ بیضاء کے مقام میں دھسا دیا جائے گا. یہ ہے اصل علامت. ہماری پوری کتابوں میں جتنی بھی کتابیں میں چھان چکا ہوں ان میں سب سے اہم علامت یہی ہے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس وقت تک جتنی بھی علامتیں تھیں وہ ساری کی ساری کیا غامدی صاحب کو 25 سال میرے استاد رہے ہیں، ہم نے 9 مہینے پڑھا ان سے سول سروس اکیڈمی کے اندر. اچھا اس وقت بھی ہم بحثیں کرتے. پھر ہم جب 72 میں جمعیت میں تھے اس وقت وہاں ہمارے ساتھ وہیں پر ہوتے تھے. کیا اس وقت سے لے کے اب تک کی حدیثیں جو ہیں ایک لا آف پروبیبلٹی ہوتی ہے کہ ایک بات اگر 25% صحیح ثابت ہو جائے. مطلب آپ نے فرمایا کہ پہلا یہ مشرقی سمندر بند ہو جائے گا، اسٹریٹ آف ہارمز کلوز ہو جائے گا. یہ کبھی کسی نے امریکہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کلوز کرے گا، جو کہ آج ابھی آگے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد فرات کی لڑائی، فرات کے کنارے سونے کا پہاڑ، وہ جو پیٹرو ڈالر کا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ظاہر بات ہے حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے بارے میں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے، ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ تشبیہات میں گفتگو کی ہے سورہ، سوائے اس جگہ کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ ایسا ضرور ہوگا. وہ صرف ایک دفعہ کہا ہے کہ اللہ کی قسم اس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, تم میں عیسیٰ ابن مریم کا ضرور آئیں گے. تو وہاں ایک بڑا سالڈ چیز ہے, باقی تشبیہات کے ساتھ چلتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا میں اگلے سوال کی طرف جاؤں گا, اور یہ سوال نظام خلافت سے ریلیٹڈ ہے. اچھا, اس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی کیونکہ کئی ویڈیوز موجود ہیں, انہوں نے ایک بات کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو مذہبی اور سیاسی جو قیادت ہے, ٹھیک ہے, اور بشمول جرنلزم کی بات کر لیں, جرنلسٹ کی بات کر لیں, حکومتی لیول کے اعلیٰ عہدیداران کی بات کر لیں, وہ نظام خلافت کو قائم دائم کرنے میں اور تحریک چلانے میں کسی حد تک تو کامیاب ہوئے, لیکن نظام خلافت کو قائم نہیں کر پائے. پاکستان میں نظام خلافت قائم نہیں ہوئی, اس کا بہت بڑا جو ہے انالیسس ڈاکٹر اسرار کر کے گئے, لیکن فیل ہو گئے. علماء بھی فیل, جرنلسٹ بھی فیل, عہدیدار بھی فیل, جرنیل بھی فیل. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں نظام خلافت قائم کیوں نہیں ہو سکی؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ فیل ہونا یا نہ فیل ہونا جو ہے یہ تو کامیابی کی اور ناکامی کی دلیل نہیں ہے. ہزاروں پیغمبر قیامت کے دن ایسے ہوں گے جن کے پیچھے ایک ہی امتی نہیں ہوگا, تو فیل تو نہیں ہو گئے. تو فیل والا مسئلہ تو نہیں ہے. ہم اللہ نے قرآن میں فرماتا ہے لست علیہم بمسیطر, اپنے نبی کو فرمایا کہ ہم نے تو تمہیں کوئی دروگہ بنا کر نہیں بھیجا, جس کو ہم چاہیں گے ہدایت دیں گے, تمہارا کام کیا ہے, وما علینا الا البلاغ. یہ جو قیام کی اور خلافت کو قائم کرنے کی, یہ جو ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے غلبہ حاصل کرنے کی یا کمیونسٹ پروسیس کے ذریعے کمیونسٹ انقلاب لانے کی یہ ساری جو چیزیں ہیں, یہ تو دنیاوی کیلکولیشن کے حساب سے کہ کیا آپ نے کیا کہ نہیں, اسی میں ہم کمپرومائز کرتے ہیں سارے کا سارا. ہمارے ہاں مسئلہ پتہ ہے کیا ہوا ہے, ہماری پوری کی پوری سیاسی قیادت کا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے یہ تصور باندھ لیا ہوا ہے کہ خلافت کا نظام قائم کرنا میری ذمہ داری ہے, جبکہ یہ ذمہ داری پیغمبروں کی بھی نہیں رہی ہے. پیغمبروں کو بھی کہا گیا کہ نہیں, آپ پوری 1,24,000 پیغمبروں میں آپ دیکھیں 3 شاید پیغمبر ہیں جنہوں نے کوئی حکومت قائم کی ہے. ایک حضرت داؤد علیہ السلام, ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ تو کوئی پیغمبر ایسا نہیں. حضرت ابراہیم جیسے اللہ چاہتا تو نمرود کو نیچے اتار کے حضرت ابراہیم کو بٹھا دیتا اور بابل و نینوا کی سرزمین ان کے ہاتھ میں آ جاتی. ایسا نہیں ہوا کبھی بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو بالکل نہیں قائم کی, وہ تو بالکل 30 سال کی عمر میں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں ان کے لیے لفظ 3 پیغمبروں کے لیے زمینی خلیفہ ہے کہ ہم تمہیں زمین میں خلافت دیں گے. جی جی, یہ استخلف اللہ کا وعدہ بھی ہے, استخلفنہم فی الارض, آیت استخلاف ہے. جی, اس کی وجہ اللہ نے کچھ علامتیں بتائی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ جو ایک ذمہ داری ہے, ہم اس کو انعام سمجھتے ہیں اور بیسیکلی ذمہ داری ہے وہ, اور استخلاف جو ہے وہ بھی بہت ویریڈ کر علم کے معاملے کے اندر بھی, باقی معاملے, اور ہمارے پاس تھا جب تک ہم لوگ تھے. پہلی بات تو کہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ اسلام کا جو نظام ہے 30 سال کے بعد فیل ہو گیا تھا. اس کی بنیادی طور پہ ایک وجہ ہے کہ دنیا میں جب کبھی کسی نظام کو آپ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس کے انسٹیٹیوشنز کب تک کہاں تک قائم رہے. اسلام میں ایک انسٹیٹیوشن تباہ ہوا ہے, وہ ہے حکومت کا انسٹیٹیوشن. وہ بہت بری طرح تباہ ہوا ہے. ہمارا بیت المال کا انسٹیٹیوشن تباہ ہوا, ہماری خلافت کے وہ جو ایٹریبیوٹس تھے کہ خود بھوکے رہنا ہے, وہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں تو ملتا ہے لیکن باقی نہیں ملتا, محل نہیں بنانے, سیکرٹریٹ نہیں بنانے, وہ تباہ ہوا. لیکن کیا 1924 تک مسلمانوں کا اکنامک سسٹم نافذ رہا؟ کینز کہتا ہے کہ بلا سودی بینکاری اور ایک انڈیپینڈنٹ بازار جو تھا, وہ مجلہ علم عدلیہ جو تھا وہ 1924 کے خلافت عثمانیہ کے سوق پہ قائم تھا. کیا مسلمانوں کی فارن پالیسی بدل گئی؟ کیا مسلمانوں کا ایجوکیشن سسٹم بدل گیا؟ کیا مسلمانوں کا پینل کوڈ بدل گیا کہ انہوں نے اینگلو سیکسن سزائیں دینا شروع کر دیں؟ یہ سارے کا سارا سسٹم جو تھا وہ سارے کا سارا انٹیکٹ موجود تھا. اوپر کا جو مینارہ تھا وہ گر گیا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ چلتا رہا. لیکن 1924 کے اندر یہ دھڑام سے گر گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور حدیث جہاں سے آخر الزمان میں سمجھتا ہوں شروع ہوئی کہ تم میں کڑیاں ٹوٹیں گی, اور سب سے پہلے کڑی جو ہے وہ خلافت کی ٹوٹے گی. اور وہ 1920 کے اندر خلافت کی کڑی ٹوٹی ہے. 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا ہے, 1920 میں ویزا ریگولیشنز آئی ہیں, 1920 کے اندر ہی آپ کے یہاں جو ہے بارڈر سیکورٹی فورسز بنی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کسٹم ڈیوٹیز آئی ہیں. اور جو اقبال کہتا ہے نا, دادا خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ سب کا کفن ہے. آپ خود سوچیں, میں اس دن حدیث سن کے کانپ گیا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص جو ہے وہ پیش ہوگا اپنے قاتل کو لے کے.
جی تو اللہ اس سے سوال کرے گا تم نے اس کو کیوں قتل کیا. حدیث کے الفاظ میں میں نے اس کو، اب مقدمہ قتل کا چل رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا نہیں چل رہا، میں نے اس جی کو فلاں شخص کی توسیع سلطنت کے لیے قتل کیا. تو لال جی قلعے پہ جھنڈا لہرانا اسلام کا مقصد نہیں ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. جی اس کا اجر جو ہے وہ نشان حیدر تو ہو سکتا ہے، جی لیکن اللہ کے ہاں شاید کچھ اور اجر. جی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مسلمانوں کی جو پاکستان کے اندر جو سیاسی قیادت ہے یا مذہبی جو قیادت ہے وہ نظام خلافت کے اس نے دعوے تو کیے، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میں نظام خلافت قائم کیوں نہیں ہو سکی؟ فیلئر کہاں ہے یہ ذرا بتا دیں. دیکھیں پاکستان کو بنیادی طور پر جو اعزاز حاصل ہے وہ یہ تھا کہ ہم جو لیگ آف نیشنز میں جو 199 ملک بنائے تھے، ہم پہلا ملک ہیں، واحد ملک ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے، ختمیں کروائے ہیں. کوئی اور ایسا ملک نہیں ہے سوائے ہمارے کسی اور کے کوئی اعزاز حاصل نہیں. لیکن ہماری حالت وہی ہے کہ وہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو دوسرے کو نہیں مانتے. وجزاء من یفعل ذلک منکم، تمہیں پتہ ہے اس بات کی کیا جزا ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، میں تمہیں دنیا میں ذلیل و خوار کر دوں گا. اصل میں ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی جو قیادت تھی وہ کلمہ طیبہ کے نام پہ ملک تو انہوں نے حاصل کر لیا، لیکن ان میں سے کوئی ایک شخص بھی کم از کم اس حد تک مخلص نہیں تھا کہ وہ یہاں پر سوائے قائد اعظم کے یا ان کے رفقائے کار کے چند ایک کے کہ جو اس ملک کے اندر نظام اسلام کو مکمل طور پر نافذ کرنا چاہتا. وہ ویسٹرنائز لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اسلام کی بنیاد پہ ہم نے ایک نیشن کریٹ کر لی ہے. اب اس کے اندر اب آپ اندازہ کریں کہ قائد اعظم کی جو 11 اگست کی تقریر ہے جس کو ہم بنیاد بناتے ہیں، اس پہ قائد اعظم اس قدر ناراض ہوئے تھے کہ 18 جنوری 1948 کو وہ بار روم میں گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ there are people who are creating mischief، یہاں کچھ لوگ شرارت کرنا چاہتے ہیں that we will abandon شریعہ لاء، کہ ہم شریعت لاء جو ہے اس کو چھوڑ دیں گے. شریعہ لاء is as applicable today as it was applicable 1300 years ago، 1300 سال پہلے. لیکن وہ قائد اعظم چلے گئے. پھر اس کے بعد جس طرح کی ہم نے کیا ہے، اصل مسئلہ یہ کہ اس نے نہیں نافذ ہوا تو ہمارے علماء کی بھی. علامہ اسد نے ایک بڑی زبردست بات کی. علامہ اسد کی میں آج کل وہ کمپائل کر رہا ہوں، انشاءاللہ میری کتاب آ جائے گی. ان کا آخری خط جو ہے وہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا ہے. انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا تھا، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن. یہ قائد اعظم کے زمانے میں قائد اعظم ایک ہی ڈپارٹمنٹ بنا تھا جس میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے. تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہاں کے لوگوں نے نہیں بھیج رہے ہیں، مجھے یہاں کے علماء دھکے دے کے بھیج رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں فقہ حنفیہ نافذ ہو. تو جب اسلام کا مطلب فقہ حنفیہ سمجھ لیا جائے جی تو فقہ حنفیہ تو مرزا غلام قادیانی بھی اس پہ عمل کرتا ہے. صحیح بات، بالکل صحیح. اچھا مجھے ایک سوال کی اجازت دیجیے گا اور یہ مقبول جان صاحب، کہ میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں، انجینئر صاحب نے بھی دیکھی ہیں، کہ آپ نے ماضی میں عمران خان صاحب کی بڑی فیور کی ہے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک بڑا اعتراض ہے. عمران خان میں عمران خان کے دور میں یا عمران خان کے اب ماضی میں دور میں کبھی عمران ایز اے پرسنالٹی آپ نے عمران خان کی فیور کی ہے کچھ معاملات میں، ہر معاملے میں نہیں، ٹھیک ہے. اچھا میرا اب یہاں پہ ایک سوال ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا اوپینین آنا بہت ضروری ہے. آپ ایک جرنلسٹ بھی ہیں، آپ محقق بھی ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک اعتراض ہے کہ پاکستان کی جو قوم نے عمران خان کو جو چنا ہے 2018 کے الیکشن میں چنا ہے یا 2014 کے 13 کے الیکشن میں چنا تھا، تو وہ پاکستانیوں کی بہت بڑی غلطی تھی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے جو ہے وہ خود ایک اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھے، یہ ان کے اپنے اسٹیٹمنٹ بھی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو اتنا بڑا مہاتما بنا لیا گیا کہ اس نے پاکستانیوں کو ریاست کے خلاف کھڑا ہونے پر ابھارا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ ریاست کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے پاس قوت و طاقت نہ ہو. ریاست کے خلاف کھڑا کیا تو جب ریاست نے ایکشن لیا. ایک منٹ جب آپ ریاست کی بات کرتے ہیں حدیث کی، تو آپ مجھے حدیث بتائیے ریاست کا کہاں لفظ استعمال کرتے ہیں اور کھڑا ہونے کا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ محمد علی مرزا صاحب نے کوئی ریاست اسلام کا جو پہلی بات یہ ہے کہ تصور ریاست جو اسلام کے اندر جو آپ بتاتے ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو ریاست مدینہ تو ہم بات کرتے ہیں نا.
ایک ٹرائبل سوسائٹی جو تھی اس کو اکٹھا کر کے آپ نے میں اپنا سوال کامل کر لوں اگر آپ کی اجازت ہے؟ بالکل، بسم اللہ جی، فرمائیں. میں سوال کامل کر لیتا ہوں. آپ نے حدیث کا لفظ استعمال کیا تھا، حدیث کا لفظ. جی میں بتا رہا ہوں، جی میں بتا رہا ہوں، اس پہ آ رہا ہوں. میں نے انجینئر صاحب سے ایک سوال بھی کیا تھا، انجینئر صاحب نے اس کا جواب بھی دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ آپ اسے اسٹیبلشمنٹ کا نام دے دیں، حکومت کا نام دے دیں، ریاست کا نام دے دیں، اگر آپ اس کے خلاف کانفلکٹ کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا ریاست پھر ایکشن لے گی، وہ آپ کو باغی مانے گی. اور قرآن مجید کی روح سے جو ریاست کے خلاف بغاوت کرے وہ باغی ہے. ٹھیک ہے، جب تک وہ صلح پہ آمادہ نہ ہو یا جب تک وہ جو ہے وہ راہ راست پہ نہ آ جائے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے. اسی وجہ سے بہت سے صحابہ جو ہے وہ ریاست کے خلاف کھڑا ہونے سے منع کرتے تھے، جنگ سے منع کرتے تھے. بہت سے صحابہ جنگ صفین میں بھی شامل نہیں ہوئے تھے. بہت سے صحابہ جو تھے وہ یزید کے خلاف خروج کو جائز نہیں سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، جس میں عبداللہ ابن عمر کا بھی نام ہے. تو خیر میں وہ بہت لمبی ہو جائے گی بات کہ میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے. تو انہوں نے کہا ایک تو سب سے بڑا کام عمران خان نے یہ کیا کہ ریاست کے خلاف کھڑا کیا. ریاست کے خلاف کھڑا کیا، لوگ باغی بنے، جیلوں میں گئے اور ان کا مستقبل داؤ پہ لگا اور وہ آج جیلوں میں. ٹھیک ہے، یہ کیسا مہاتما تھا جس نے ریاست مدینہ کا خواب دکھایا، لیکن ریاست مدینہ کا آج کوئی وجود نہیں ہے. یہ کیسا مہاتما تھا جو خود اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھا اور بعد میں اسٹیبلشمنٹ کا باغی ہوا اور اسٹیبلشمنٹ کا احسان فراموش ہوتے ہوئے آج لوگوں کو ورغلا رہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جائیں. آپ مجھے بتائیں کیا یہ بات اسلامی طور پر، معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر ایک سیاسی لیڈر کو زیب دیتی ہے؟ بسم اللہ کیجئے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ کون سی، جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا صرف وہی ریاست اسلامی ریاست ہوگی کہ ساری ریاستیں اسلامی ریاستیں؟ نہیں، ریاست کے اندر تو دیکھیں مسلمان بھی ہوگا، کافر بھی ہوگا، ہندو بھی ہوگا، اقلیت بھی ہوگی. سب سے پہلی بات ہے کہ انگریز کے خلاف آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ آپ نے تحریک آزادی پاکستان کیوں چلائی؟ رہتے آج سے زیادہ امن تھا، آج سے زیادہ سکون تھا. آپ نے کس لیے قائد اعظم کی قیادت کے اندر ریاست کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا؟ انگریز تو 30,000 تھا. آج نہیں، پوری دنیا میں کیسے لوگ آزادی کا حاصل کی؟ اتنے سارے ملک جو افریقہ میں یہاں آزاد ہوئے ریاست کے خلاف کھڑے ہو کے آزاد ہوئے نا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست بنیادی طور پر آج کے دور میں جبر کا ادارہ سمجھا جاتا ہے اگر وہ غلط ہے. جہاں تک ریاست مدینہ کا پاکستان کو لے لیتے ہیں، 13 ملین لیٹر جو ہے ریاست مدینہ میں شراب بنتی ہے اور استعمال ہوتی ہے، اس کا لائسنس ہے. اس ریاست مدینہ کے اندر تقریباً 60% ڈیٹ سبسڈی اور ٹیکس سبسڈی سود کی ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے حرب من اللہ و رسول. اللہ کا کس کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہے؟ اللہ کا رسول کس ریاست کے خلاف کھڑا ہے؟ میرے خلاف کھڑا ہے. جس ریاست کے خلاف خود اللہ اس کا رسول کہتا ہے میں تلوار لے کے کھڑا ہوں. آپ نے پورا نظام سودی بنایا نا، پھر کہتے ہیں اس سود سے نجات کیسے ملے گی؟ 1917 کے اندر رشیا نے کمیونزم لے کے آئے تھے. اللہ کو نہیں مانتے تھے، رسول کو نہیں مانتے تھے. 1989 تک 75 سال وہاں سود نہیں رہا. وہ انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم سے آؤٹ تھے. وہ ڈالر خریدتے تھے، بازار سے پیمنٹ کرتے تھے. وہ سونا خریدتے تھے، بازار سے پیمنٹ کرتے تھے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بتائیے ریاست کی ڈیفینیشن میں کیا ہے؟ کیا وہ اسلامی نظام نافذ کرے گی؟ اگر نظام نافذ نہیں کرے گی تو واپس بھائی انڈیا کے اندر بیٹھتے ہیں، نہ نہرو ہو، نہ گاندھی ہو، نہ کچھ اور ہو. جی ریاست مدینہ کا خواب تو عمران خان نے دکھایا تھا نا. نہیں، ریاست مدینہ کا خواب 1947 سے دکھایا چلا آ رہا ہے. مولانا مودودی کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ابوالکلام آزاد کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، قاسم نانوتوی سے لے کے سب کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، بریلویوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں. 1973 کے اندر جو نظام مصطفیٰ کی موومنٹ ہے جس میں میں خود گرفتار رہا، اس کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں. عمران خان نے غلط کیا. اگر ریاست مدینہ، کون ہے جو ریاست مدینہ کا انکار کرتا ہے؟ کون ہے جو ریاست مدینہ کا خواب نہیں دکھاتا؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ مجھے ریاست مدینہ نہیں چاہیے؟ جھوٹا خواب دکھایا. آپ دیکھ لو. آپ ایگری کریں گے جھوٹا خواب دکھایا ہے؟ نہیں، جھوٹا خواب نہیں ہوتا. خواب جھوٹا نہیں ہوتا. آپ ایفرٹ کرتے ہیں. میں بھی ریاست مدینہ کا خواب دیکھتا ہوں، لیکن مجھے کوئی حق آپ کو حاصل نہیں ہے کہ مجھے آپ کہیں کہ میں جھوٹا خواب دیکھ رہا ہوں. کسی کو کوئی حق حاصل نہیں. جس کی جتنی استطاعت ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے.
اللہ نے تقوی کو استطاعت سے اوپر کیا ہی نہیں, کہا ہی نہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر عمران خان نے باقی لوگ کیا ریاست مدینہ کے مخالف ہیں؟ کیا بریلوی کیا محمد علی مرزا صاحب ریاست مدینہ کا خواب نہیں دیکھتے؟ کیا ان کو ریاست مدینہ نہیں چاہیے اپنے الٹیمیٹ اینڈ کے طور پہ؟ وہ اس کا جواب دیں گے کہ پاکستان کے اندر اتنی فرقہ واریت ہے, آپ کون سا اسلام چاہتے ہیں, دیوبندیوں کا, بریلویوں کا, اہل حدیث کا, شیعہ کا؟ پہلے ایک فیصلہ تو کر لیں, ایک ٹریک پہ تو آ جائے. شیعہ سنی کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے, بریلوی کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں, اہل حدیث ایک دوسرے کو مسلمان نہیں کہتے. کون سا اسلام چاہتے ہیں؟ پاکستان کا جو آئین ہے اس کی آسما جہانگیر کی انٹرپریشن اور ہے, الطاف حسین کی انٹرپریشن اور ہے, پیپلز پارٹی کی انٹرپریشن اور ہے, مختلف قسم کے جورسٹ کی انٹرپریشن اور ہے. نافذ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دوسرے پر نہیں مانتے. الطاف حسین تو نظریہ پاکستان کے خلاف تھا. نہیں, آئین نافذ ہے, آئین نافذ ہے. ہوتا کیا ہے, آپ آئین ایک باڈی کو نافذ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک کورٹ آف جورسٹ بناتے ہیں جو اس کی انٹرپریٹیشن کرتی رہتی ہے. یہ ان لوگوں کے بہانے ہیں جو دین نافذ نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں 1948 میں جس وقت 14 مئی کو اسرائیل بنا ہے نا, آپ کو پتا ہے اسرائیل کا آئین نہیں ہے, اسرائیل کا کوئی آئین نہیں ہے. اور اسرائیل کے اندر یہودیوں کے اندر ہم سے کم از کم 10 گنا زیادہ فرقے ہیں, ان کی قبالہ, ان کے مالا. تو ڈیوڈ بن گوریان نے کہا تھا کہ we are not going to write down a book which has a status more than Talmud and Torah. ہم کوئی ایک ایسی کتاب نہیں لکھیں گے جس کی حیثیت, اس کی اوقات تالمود اور تورا سے زیادہ. The Constitution of Israel is Torah, Constitution of Torah. اب میں محمد علی مرزا صاحب کے اس الزام کی بات کرتا ہوں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو چیز آپ نے نافذ کرنی ہے, اس کے اوپر ایک نقطے کا اختلاف نہیں. کون سی فقہ جو کہتی ہے سود حلال ہے؟ کون سی فقہ ہے جو کہتی ہے, نہیں کہتے, سب کہتے ہیں حرام. کون سی فقہ ہے جو کہتی ہے کہ زانی کی سزا نہیں ہوتی؟ کون سی فقہ ہے جو کہتی ہے کہ چوری والے کے ہاتھ کاٹ دو؟ کون سی فقہ کہتی ہے کہ غیبت کرنا جائز ہے؟ کون سی فقہ جو کہتی ہے کہ جھوٹ کرنا یا جھوٹی گواہی دینا غلط ہے؟ یہ ہاتھ باندھنا, یہ اختلاف ہے. شرم آنی چاہیے ایسی گفتگو کرنے والے لوگوں کو بھی جو امت کے اندر اختلاف پیدا کرتے ہیں. کوئی ایک دعویٰ, میرا ایک نقطے کا اختلاف بتائیں. میں نے اس کے اوپر 50 کالم لکھے ہیں. جو چیز آپ نے نافذ کرنی ہے اس پر تو اختلاف ہی کوئی نہیں ہے. 22 نکات علماء کے 1949 کے اندر وہ لے کے آئے تھے. یہ 22 نکات ہیں, شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی, چکرالوی, کون متفق. انہوں نے کہا اس کے اوپر تم ہمیں قائم بنا دو, ہمیں منظور ہے. کون سے لوگ متفق ہوئے ہیں آج تک سوائے علماء کے؟ جی, اس پہ انجینئر صاحب کہیں گے کہ یہ کانسیپٹ بھی ناکام ہو گیا ہے, چل نہیں سکا پاکستان. آپ نے نافذ نہیں کیا نا, آپ نے ناکام کیسے؟ یہ تو کوئی مسئلہ ہے نا. قصوروار تو پاکستان کی عوام ہے نا. پاکستان کی عوام نہیں, پاکستان کے وہ حکمران ہیں, پاکستان کے وہ حکمران ہیں, وہ طاقت ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. پھر سیدنا امام حسین کا پرچم مت اٹھایا کریں نا, پھر مت کہا کریں سیدنا امام حسین اس راستے کو. مولانا مدنی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی, انہوں نے کہا صرف بتانا تھا کہ راستہ بدل رہا ہے, پھر نام لیا کریں, سرنڈر کروا دیں, ختم, دیٹس آل. اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ سب سے بڑا باغی تو سیدنا امام حسین ہو گئے. پھر اس کے مطلب ریاست کے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی ایک ارشاد فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو علماء ہیں اور جو ہمارا جو موٹیویشنل طبقہ ہے اسپیکرز کا, وہ حسین ابن علی علیہ السلام کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. حسین ابن علی علیہ السلام نے یزید کے خلاف بغاوت نہیں کی تھی, وہ کوفیوں نے خط لکھا تھا. ان کوفیوں کے خط لکھنے پر, ان کے کہنے پر وہ جو ہے کوفہ گئے تھے اور پھر ان کے ساتھ غداری ہوئی, وہ وہاں ایک پولیٹیکل سٹرگل کے لیے گئے تھے اور پھر انہیں باغی بنا کر یزید نے قاضی شرح سے فتویٰ دلوا کر قتل کروایا تھا. وہ باغی نہیں تھے. تو یہ انٹرپریٹیشن کرنا ہی لوگوں کی غلط ہے کہ ریاست کے خلاف حسین ابن علی نے سٹینڈ کیا تھا. آپ مجھے یہ بتائیے, سیدنا امام حسین کا پوتا حضرت زین العابدین کا بیٹا, جی, اس نے کتنے سال بعد وہاں کوفے سے بغاوت کی ہے؟ پرچم اٹھایا تھا نا بنی امیہ کے خلاف, زید بن علی کا. وہی کوفی تھے نا, آگے کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا چلو 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی نا,
اگلے دن نکلنا تھا نا. بھی تو نکلے تھے, کوفی غدار بھی تو نکلے تھے. زین العابدین تھے نا, ان کے بھائی بھی زندہ تھے نا, انہوں نے کہا تھا ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں, ہم نکل رہے ہیں تمہارے خلاف بغاوت کے لیے. ٹھیک, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نسل کو بھی پتا تھا کہ ہم نکل رہے ہیں بغاوت کے لیے, اور 313 رہ گئے تھے, جس کے اوپر امام ابو حنیفہ کا فتویٰ تھا کہ جزائی زید رسول اللہ فی البدر, کہ ان کی نشانی بالکل ایسے جیسے رسول اللہ بدر میں باہر نکلے ہیں. اور آپ نے باقاعدہ ان کو سرمایہ بھی دیا تھا جس سے زیدیہ فرقہ نکلا ہے. ان کو انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنا حق لینے آ گئے ہو, تم بتاؤ علی کا حق جو ابو بکر عثمان نے غضب کیا اس کا کیا ہے. انہوں نے کہا میں نے اپنے گھر میں ان کے ہاں سوائے اچھی بات کے کچھ نہیں سنا. ہم تم پہ یقین نہیں کرتے. 80 دینار دے کے ایک آدمی کو ان کے جو امام باقر تھے ان کے پاس بھیجا گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اس نے صحیح کہا, فرمایا کہ انہوں نے تمہاری رعایت کیا ہے. تو انہوں نے ایک فقرہ بولا تھا جہاں سے رافضی لفظ نکلا ہے کہ ہم اہل بیت ایک دوسرے کی حق کے مسئلے میں رو رعایت نہیں کرتے. میرے باپ نے کہا تھا تم میں سے ایک ایسا طبقہ آئے گا جو رفض کرے گا اور تم سب رافضی ہو, اور وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو وہ تو اپنے دادا کی تعلیم کا نہیں پتا تھا ان کو, وہ تو بیچارے شہید ہوئے, 313 کے 13 شہید ہوئے. اگر آپ کہیں تو اس اعتراض کا وہ جواب دیں گے, وہ یہ جواب دیں گے کہ جتنے بھی اہل البیت, چاہے حضرت حسین کی اولادیں ہوں, حضرت حسن کی اولادیں ہوں, اور خاص طور پر آپ نے حضرت حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے پرپوتوں کا ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے, حسین علیہ السلام کے اولادوں کا بھی ذکر کیا ہے. میں نے حسین کے پوتے تھے. جی جی, تو انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ قوت و طاقت میں نہیں تھے اسی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی. انجینئر صاحب آپ کو یہ کہیں گے کہ میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ جب آپ کے پاس مسلمانوں کی قوت و طاقت ہو, ٹھیک ہے, اسلحہ ہو, پیسہ ہو, اکنامک پاور ہو, اور یہی بات ساحل ادیم صاحب کی پوڈ کاسٹ میں بھی انہوں نے بھی یہی بات کی تھی, پھر آپ رجیم چینج کر سکتے ہیں, پھر آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن آپ فرد واحد یا وہ جنرل پبلک جو کمزور ہے اسے ریاست کے خلاف کھڑے کریں گے اور 9 مئی کا واقعہ کروائیں گے تو پھر ریاست بھون کے رکھ دے گی. اور یہ عمل قرآن و سنت کے خلاف. کیا دنیا میں صرف 9 مئی کا ایک واقعہ ہوا ہے؟ کیا ایران کا انقلاب جو ہے وہ 1978 کا گواہ نہیں ہے کہ نوام نہتے تھے؟ کیا گواہ نہیں ہے ایران کے انقلاب کے اندر کہ سواق جو ہے وہ ISI سے زیادہ ظالم اور CIA سے زیادہ ظالم تھی؟ کیا گواہ نہیں ہے ایران کے انقلاب کے اندر کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو تھے گزشتہ 25 سال سے مارے کھا رہے تھے, قتل ہو رہے تھے؟ کیا رشیا کے انقلاب کے اندر گواہ نہیں ہے کہ زار روس نے سائبیریا میں کس طرح لوگوں کو ظلم کیا تھا اور عوام نے ہتے تھے, انہوں نے بدل دیا تھا؟ کیا تاریخ گواہ نہیں ہے کہ موز تنگ کا جو انقلاب تھا وہ سارے کے سارے لانگ مارچ والے نہتے تھے اور چیانگ کائی شیک کے ساتھ امریکہ کی طاقت بھی موجود تھی؟ کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ 12 سال جو ہے ویتنام کے والوں کے پاس کچھ نہیں تھا اور نہتوں تھے, اور اس کے بعد جنرل زیپ کی جو مشہور کتاب ہے وار وداؤٹ ویپنز وہ تاریخ کی حقیقت بنی ہے اور وہ بنی ہے؟ کیا ساؤتھ افریقہ کے ظلم کے اندر نیلسن منڈیلا جو تھا وہ اپنے نہتے لوگوں کو لے کے نہیں نکلا تھا؟ یہ تو آپ تاریخ کے اندر جدوجہد کرنے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے ما لکم لا تقاتلون, کیوں نہیں نکلتے ہو قتل کرنے کے لیے؟ کس جگہ سے کہ جہاں کے لوگ کہتے ہیں ہاذہ القریۃ الظالم, یہ ظالموں کا قریہ ہے, ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج, ہمارے لیے کوئی اپنا نصرت کرنے والا بھیج. اللہ کہتا ہے تم ظالموں کے لیے کو قتل کرنے کے لیے نکلو گے تو تم میرے دوست بنو گے, میرے مددگار بنو گے. اللہ تو حکم دے رہا ہے تمہیں, اللہ تو تعجب سے دیکھ رہا ہے کہ مرزا صاحب اٹھو, قریۃ الظالم کے پاس جاؤ. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. دنیا پوری مجھے بتائیے وہ کون سی جگہ ہے. وہ ایک اعتراض کا آپ کو جواب دیں گے, وہ دیں گے کہ اگر آپ نے ایران کی بات کی ہے تو ایران میں تو ایک فقہ ہے نا, اور سارے کے سارے 95% 90% شیعہ ہیں. اور پاکستان کے اندر فرقہ واریت ہے, شیعہ ہے, سنی ہے, دیوبندی ہے, بریلوی ہے, یہاں لسانی فسادات ہیں, یہاں تو قومی ایک نہیں ہے. جب قوم ایک نہیں ہوگی تو انقلاب کیسے ہوگا؟ آپ کو پتا ہے ایران میں کتنے پرسنٹ لوگ فارسی اسپیکنگ ہیں؟ آپ بتائیے مجھے, میرے علم میں نہیں ہے. 45%. نہیں تو شیعہ تو ہے نا وہاں پہ. سنیں شیعہ بھی سناتا ہوں. ایران کے سینٹر میں شیعہ ہیں, ایران کے چاروں طرف سنی ہیں, سیستان بلوچستان میں سنی ہیں, اردبیل میں سنی ہیں,
ایران کے مشہد کے پورے کیسپین کے پورے علاقے کے سنی ہیں، عرب سنی ہیں، کرد سنی ہیں، تاجک سنی ہیں، ازبک سنی ہیں، ترکمانستان سنی ہیں. ایران کے اندر کس نے کہا کہ ایک فقہ ہے؟ لیکن انہوں نے ایک اوورال ایک اسٹیبلش ہوئی ہے پریکٹیکلی. سن لینا، انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ فقہ جعفریہ اپنے خاص معاملات میں نافذ. لیکن جو بلوچستان کے اندر تراویح پڑھی جاتی ہے اس کی مسجد میں، جو بلوچستان جو ان کا، انہوں نے اپنے علاقے کے اندر، پہلی بات یہ ہے کہ میں ایران کو اس آئیڈیلزم میں نہیں سمجھتا، اس کے باوجود بھی کسی نہ کسی حد تک انہوں نے اس دین کو کسی نہ کسی حد تک اس کے حساب سے نافذ کر لیا. ہمارے ہاں بھی جب قرارداد مقاصد کے بارے میں کہا تو ہم نے کہا تھا پھر فقہ جعفریہ نافذ کر دیں گے. نہیں، تو یہ تو آئیڈیل ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میرا تو دعویٰ ہے بھائی، مجھے کوئی ایک چیز بتا دو، ایک صرف لا بتا دو کہ جس نے امپلیمنٹیشن، میرے پاس 475 لاز ہیں جن کے میں نے کام کیا ہوا ہے. ان 475 میں کہیں بھی سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، تکرالوی کا کوئی اختلاف نہیں جہاں امپلیمنٹیشن کا لفظ آتا ہے. کوئی ایک سوال تو اٹھے گا کہ نظام خلافت قائم کیوں نہیں ہوا، اسلامی نظام قائم کیوں نہیں ہوا اگر اختلاف نہیں ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ نصاب کی کتاب موجود ہے، بندے پاس کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ پڑھتے نہیں ہیں. میں نہیں چاہتا ہوں، یہ بالکل ایسے ہی. آپ نے قصوروار کون ہے؟ عوام ہے، ریاست ہے، کون ہے؟ سیاستدان ہے، جرنلسٹ ہیں، کون ہے؟ پہلی بات، اسلام کے اندر کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے بہتر ہے میں اپنے طرف انگلی اٹھاؤں. میں سمجھتا میں قصوروار، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ مجھے جتنی جدوجہد کرنے سے مجھے زیادہ کرنی چاہیے. محمد علی مرزا کو جتنی جدوجہد کرنے سے اس سے زیادہ کرنی چاہیے تھی. باقی لوگوں کو ہمیں کرنی چاہیے تھی. کوئی کچھ دیکھیں، بات سنیں، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں، جب قادیانی مسئلہ آیا تھا سارے اکٹھے ہوئے تھے. قادیانی مسئلے کے اندر انہوں نے کلیئر قرار دلوا دیا نا، اکٹھے ہوئے تھے سب. اس وقت ہم ان کے ساتھ مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اختلاف امت موجود ہے ہر جگہ، اور اختلاف کون سی جگہ پہ نہیں ہے. کمیونزم کی 5 مختلف قسموں پہ اختلاف ہے. رشیا کے اندر بھی اختلاف تھا، یوگوسلاویا کا علیحدہ کمیونزم تھا، چیکوسلوواکیا کا علیحدہ کمیونزم. انہوں نے کہا ہم نے اس طریقے سے اس کو امینڈ کر کے نافذ کر لیا ہوا. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دین کی دین میں چلو چھوڑ دو، آپ پاکستان میں سارے علماء متفق ہیں کہ سود حرام ہے. محمد علی مرزا صاحب کل میرے ساتھ چلے، میں جلوس نکالتا ہوں. میں تو کم از کم 12 سال سے جدوجہد کر رہا ہوں سود کے خلاف. میں سود کے خلاف گیا ہوں، وہاں پر عدالت میں گیا ہوں، میں وہاں سے فیصلہ لے کے آیا ہوں. میں سپریم کورٹ کے اندر آج بھی اپیل میں کھڑا ہوں. ٹرانسجینڈر جو ہے اس کے اوپر سارے علماء متفق ہیں. چلو میرے ساتھ آؤ، کھڑے ہو جاؤ، بولو اس حکومت کے خلاف کہ بکواس کرتے ہو تم، جھوٹ بولتے ہو تم، اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہو. ایک بات پہ آ جاؤ، متفق ہو جاؤ. وہ جہاد کر رہے ہیں، وہ اس کا جواب دیں گے کہ جب مجھ پہ 295C کا توہین رسالت کا جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تو یہ جو پاکستان کی نظر آتی کونسل ہے اس نے میرے خلاف فتویٰ دیا، اور پاکستان کے جو جج ہیں اختر پرویز کیانی نام ہے جنہوں نے ان کو ضمانت دی تھی، انہوں نے پاکستان کی جو نظر آتی کونسل ہے جس کو وہ اکثر کہتے ہیں نظریاتی کونسل یا نظر آتی کونسل، اس کو کالعدم قرار دیا. اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر سینکڑوں ایسے کیسز ہیں جو جھوٹے توہین رسالت کے بنائے گئے، اس پہ کوئی آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ انجینئر مرزا کہتے ہیں یہ تو اللہ کا کرم ہے، کہ معجزہ ہے اللہ کا کہ اللہ نے یہ کام مجھ سے لیا اور میں ان ملاؤں کو، ان تکفیریوں کو، ان نظر آتی کونسل کے خلاف جہاد کر رہا ہوں، اور 295C کا جو جھوٹا مقدمہ مجھ پہ بنایا گیا اور دوسرے لوگوں پہ بنایا گیا جو اڈیالہ میں بیٹھے ان کے خلاف جہاد کر رہا ہوں. میرا ساتھ یہ کوئی کیوں نہیں دیتا؟ میں اکیلا بیٹھا ہوں، آئے میرا ساتھ دیں. 295C کا جو لا ہے اس میں امنڈمنٹ کرائیں. وہ تو کہتے توبہ کی شکایت ہونی چاہیے، جبکہ اسلام میں ہے کہ مرتد کو حضرت عمر نے معاف کیا ہے، لیکن یہاں مرتد کی سزا قتل ہے. دیکھیں یہ ایسا ایشو ہے جس کے اوپر مرتد کو معاف کیا جاتا ہے، گستاخ رسول کو معاف کیا جاتا ہے. میں آپ کو بتایا نا کہ اس ایشو کے اوپر بہت تفصیل سے گفتگو ہونی چاہیے، میں بھی چاہتا ہوں ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے، یہ نظریاتی کونسل تو ریاست کی بنائی ہوئی ہے نا، نظر آتی کونسل ریاست کی بنی ہوئی ہے نا، کسی مولوی نے نہیں بنائی ہوئی. تو اس کے خلاف بغاوت کیسے جائز ہو گئی؟ پولیٹیکل اسٹرگل تو کر سکتے ہیں. نہیں، نظریاتی کونسل ریاست کی علامت ہے.
جی उस रियासत ने 295 सीट दिया है, किसी मौलवी ने नहीं दिया। कि दिया है ना, एक डिक्टेटर ने 295 सीट दिया, एक डिक्टेटर ने 295 थोड़ी दिया है, जिसकी गलत इस्तेमाल के लिए थोड़ी दिया है। नहीं, छोड़ देना, रियासत ने दिया ना। उस रियासत को मोहम्मद अली मिर्जा साहब अच्छे लगे, उन्होंने छोड़ दिया, आसिया बीबी भुगतती रही। वो रियासत का ये गंदा चेहरा है। उस रियासत में मोहम्मद अली मिर्जा साहब 5 मिनट में निकल आए, आसिया बीबी भुगतती रही, क्योंकि मोहम्मद अली मिर्जा साहब के टेंटिकल्स थे, आसिया बीबी के नहीं थे बेचारी के। सिंपल सी बात है। तो रियासत साहब उठे ना, बगावत करें, मैं साथ चलता हूं, उठे, लोगों को कहें कि कल जेल 295 सी, और उठे कल सुबह ना रियासत का 295 सी के खिलाफ हम जुलूस निकालते हैं। इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ मैं बता देता हूं। इंजीनियर साहब ने कहा कि जब मुझे गिरफ्तार करके जेएलएम एकेडमी से लेके गए, मैंने अपने किसी स्टूडेंट, किसी फॉलोअर, किसी जर्नलिस्ट, किसी मजहबी एंकर को या सियासी एंकर को नहीं कहा कि तुम रियासत के खिलाफ खड़े हो जाओ। मैं कानूनी जंग लड़ूंगा, लॉयर अपॉइंट करूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो लॉयर है वो उनको रिहा करवा के आया कुरान और सुन्नत की रोशनी में दलाइल के साथ। ये लॉयर बेचारा आसिया मसीह को क्यों नहीं मिल सका? ये लॉयर बेचारा उन 500 लोगों को, मैं जेल में मेरे साथ है, उनको क्यों नहीं मिल सका? इस लॉयर की खुशकिस्मती जो है वो इनके यहां क्यों निकल आई? इस लॉयर को फूल बोटे, इस लॉयर को जिस मुल्क के अंदर कानून के अंदर जो है कि लॉयर को सुना ही कोई ना जाए, जिसके अंदर लॉयर को तो जेल में मुलाकात ना करने दी जाए, जिस मुल्क के अंदर लॉयर जो है वो इज्जत का केस जो है वो ना लड़ सके, उसमें छोड़ दें। मैं इसलिए कहता कि सियासत की बातें ना करें मेरे साहब की, मेरे साहब की अपनी सियासत है। अच्छा चले, अच्छा आपने एक बात की कि हम मुसलमानों को अकीदा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर ईमान रखना चाहिए और उसकी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन ईमान की बात नहीं है, ईमान की बात नहीं, तैयारी करें, तैयारी करनी, चले आपने कहा तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, दज्जाल की तैयारी करनी चाहिए और जहन में रखना चाहिए इमाम मेहदी आ रहे हैं। ईरान ने इस पर अमल किया है। ईरान, मैं खुद गया हूं 2022 में, और वहां पर मस्जिद गौहर शाह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का मिंबर भी बनाया है, और मस्जिद जिमकरान भी है कुम से आगे। वहां पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने बाकायदा जगह बनाई है जहां पे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है वो नमाज पढ़ाएंगे और मुसलमानों से खिताब करेंगे। उनका बिलीव इतना स्ट्रांग है अहले तशय्युओं का। लेकिन अहले सुन्नत दावा तो बड़ा करते हैं कि हम इमाम मेहदी आएंगे। आपने इमाम मेहदी की किस सुन्नत पे अमल किया है? मैं पाकिस्तानी अहले सुन्नत कौम से पूछता हूं, ठीक है? इमाम मेहदी की कौन सी सुन्नत पे अमल करना है? इमाम जिस तरह ईरान में किया। देखें मेरी बात, मशहद में मुसल्ला खाली है उनका, जी, सामने मुकब्बर नमाज पढ़ाता है कि इमाम मेहदी का मुसल्ला है, उनके अकीदे में शामिल है। हमारे यहाँ इमाम के बगैर नमाज नहीं होती। ठीक, सिंपल सी बात है। उनके यहाँ भी हो जाती है, उनके यहाँ भी जो हो जाती है, नमाज पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, मैंने कहना पढ़ाते हैं। उनका एक अकीदा है, देखा मेरी बात सुन, उनका एक असना अशरिया जो है एक अकीदा है उनका। उनके यहाँ भी ईरानी जो हैं उन्होंने तसव्वुर दिया था कि विलायत फ़क़ीह जुज़वी नहीं, विलायत फ़क़ीह कुल्लिया होनी चाहिए। ठीक है। और कुल्लिया में उन्होंने कहा था कि वो सियासत भी हम करेंगे जो इमाम मेहदी करेंगे। इसीलिए आयतुल्लाह ख़ुमैनी वहां 3 नारे लगते हैं, मर्ग बर अमेरिका, अमेरिका पर लानत, मर्ग बर इसराइल, इसराइल पर लानत, और मर्ग बर जिद्दे विलायत फ़क़ीह जी। और जो विलायत फ़क़ीह का मुनकर है उससे भी लानत। और बाकायदा फ़क़ीह कौन मुनकर है? अक्सरियत तशय्यो मुनकर है उस विलायत फ़क़ीह कुल्लिया की, क्योंकि आयता सिस्तानी ने फतवा दिया। देखिए मैं आप डिटेल में नहीं जाना चाहता, कोई मुकाबला नहीं, मसला सारा ये नहीं है। मसला सारा ये है कि इमाम मेहदी जब आएंगे तो उस वक्त हमारी जिम्मेदारी उनके साथ जाने की है। नहीं, कोई तैयारी तो होनी चाहिए ना इमाम मेहदी के लिए। आपकी है, मुझे कोई तैयारी करने के लिए, मुझे तैयारी आज के दौर के लिए कहा गया। ना मैं पिछले दौर का जवाब दे हूं, ना मुझसे ये पूछा जाएगा कि सुफैन में क्या हुआ था, ना ये पूछा जाएगा कि जमल में क्या हुआ था। उन लोगों से पूछा जाएगा जो उस वक्त जिंदा थे। मुझसे पूछा जाएगा आज, ना मुझे ये पूछा जाएगा कि कल इमाम मेहदी आएंगे तो तुमने क्या करना है। मैं आज इंतजार के अंदर बैठा हूं और मैं उसके बाद एक जबरदस्त किस्म का मुसल्ला बिछा के शानदार किस्म की इमारत बना के बैठा हूं
اور عمل میرا اس میں کچھ نہیں. یہ آج انہوں نے کیا ہے, یہ تو شاہ ایران کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. شاہ ایران جس وقت وہ آتا تھا تو شاہ ایران وہ سارا کچھ ظلم کرتا تھا, لیکن امام مہدی کی وہ یا صاحب الزمان ادرکنی یا صاحب الزمان کا نعرہ بھی لگاتا تھا وہ وہاں کھڑے ہو کے. تو یہ تو منافقت ہے نا بنائی طور پر. آپ اس وقت جو کرنا چاہتے ہیں, خواہ وہ سنی ہو یا شیعہ ہو, وہ ایک ہے کہ آپ اس وقت کا جو یزید ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں, اس وقت کا جو طاغوت ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں. آپ سعودی عرب سے فوج بلائیں, ایران میں بھیج دیں. ٹھیک ہے, کریں گے؟ پاسبل ہی نہیں. اچھا یہاں سجیشن کر رہے ہیں. اچھا میرا آپ سے ایک اور بنیادی سوال ہے, وہ یہ ہے, اور یہ مقبول جان صاحب, کہ یہ بتائیے گا کہ حدیث میں ہم نے یہ تو پڑھا ہے کہ کالے جھنڈے والے جو ہیں وہ خراسان سے اٹھیں گے اور امام مہدی علیہ السلام سے جا کر وہ ملیں گے, اور پھر جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ کفار کے خلاف یا یہود و نصارہ کے خلاف جنگ لڑیں گے, پھر ایک نظام خلافت قائم ہوگی. لیکن ایک حدیث میں نے, یہ مشکات المصابی کتاب ہے, اس میں پڑھی ہے کہ اس میں انہوں نے مسلم کی روایت نقل کی ہے کہ اسی ایران سے, خراسان سے جو ہے وہ دجالی فتنہ بھی نکلے گا نہیں, جو امام مہدی کے خلاف ہوگا. اس کی کیا وجہ ہے جو خراسان سے اصفہان سے نکلے گا؟ اصفہان سے جب تک آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے کے جغرافیہ کو سامنے نہیں رکھیں گے نا, آپ حدیث کو نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ ظاہر بات ہے جب گفتگو کی جاتی ہے تو اسی جغرافیہ کے حساب سے کی جاتی ہے. ایران بنائی طور پہ 2 حصوں میں تقسیم تھا, ایک فارس کا علاقہ تھا اور ایک اس کے ساتھ خراسان کا علاقہ ہے. خراسان کا جو علاقہ ہے ایران کا, وہ مشہد کا علاقہ ہے اور سیستان بلوچستان کا علاقہ ہے, اور ساتھ اس کے ساتھ ساتھ پورا افغانستان ہے. اسی طرح ہمارا جو علاقہ ہے وہ ہند نہیں ہے, ہمارا علاقہ سندھ ہے. ٹھیک. اور یہ جو نیچے کا پورا علاقہ ہے نا, یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات, پوری دنیا کی انتھروپولوجی کی, سوشیولوجی کی کتابیں اٹھائیں تو وادی سندھ کی تہذیب آپ کو نظر آئے گی. کوئی اس کو ہند نہیں کہے گا, ہند جو ہے وہ دوسری طرف کا علاقہ ہے. اسی طرح بلاد شام کا جو علاقہ ہے اس میں شام بھی آتا ہے, لبنان بھی آتا ہے, اردن بھی آتا ہے, اس کے اندر فلسطین بھی آتا ہے. یہ سارے کا سارا علاقہ جو اس کے آتا ہے. جزیرۃ عرب کا بھی وادی علاقہ ہے آپ کا, عراق عجم کا بھی علاقہ. یہ علاقے جو تھے بلادری کے نقشے مل جائیں گے. باقی اس کے بعد اندلسی کا جو سب سے مشہور نقشہ مل, اس کے حساب سے جو اصفہان کے 70,000 یہودی آپ نے کہا ہے کہ وہ دجال وہاں سے نکلے گا, نکلے گا نہیں, اس کے 70,000 یہودی اس کا ساتھ دیں گے. میں ایران میں رہا ہوں, ایران میں آج بھی یہودی موجود ہیں, اور اصفہان میں انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کی ایک شبیہ بنائی ہوئی ہے قبر کی. ان کے اصل میں یہودیوں کے یہاں 2 پیغمبر ہیں جنہوں نے پیشگوئیاں کی تھیں کہ ان کے یہاں مسیح آئے گا. ایک حضرت یسوع, قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے, اور ایک حضرت دانیال علیہ السلام. مکاشفات دانیال آج بھی جو تورات کے اندر موجود ہیں, اور اس میں بتایا گیا ہے کچھ ایزیکیل 38 ان کے مشہور ہے نا کہ وہ تمہیں وہاں پر آ کے وہاں نافذ کرے گا. تو وہ وہاں پر وہاں پر ان کا اعتماد, اور وہاں بیٹھتے ہیں. تو پچھلے ایک زمانے میں 2.5 لاکھ تھے, اب تھوڑے سے کم موقع رہ گئے ہیں. ان کے 2 ممبر اسمبلی بھی یہودی جو ہیں وہ اس کے اندر ہیں. یہ 2 طرح کے یہودی ہیں وہاں پر بھی. ایک وہ ہیں جو مسیح کا انتظار کرتے ہیں کہ جب آئے گا تو خود کر لے گا, اور دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس کا راستہ ہموار کرنا چاہیے. بالکل وہی وہ ولایت فقیہ والا جو کانسیپٹ ہے, جزوی اس کا بالکل ایگزیکٹلی وہی کانسیپٹ ہے کہ نہیں ہمیں کام کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں. جب اسی لیے میں نے پچھلے دنوں ایک بروکلین کے یہودی ربائی کا انٹرویو لیا تھا, اس نے باقاعدہ کہا, اس نے کہا کہ زائنزم جو ہے یہ یہودیت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ جب ہمارے مسیح کو لے کے آئے گا وہ طاقتور ہوگا, خود حکومت قائم کر لے گا. ہم کون ہوتے ہیں اس کی حکومت کے راستے میں اپنا قالین بچھانے والے؟ ہم آرام سے انتظار کریں اس کا. ہمیں اسرائیل قائم کر کے غلطی کی. تو وہ ایسے ہیں لوگ وہاں پر. ٹھیک ہے. اچھا ایک بڑا اہم سوال کی طرف اب جا رہا ہوں, کیونکہ آپ نے 2 دفعہ ہند کا ذکر کیا ہے, کہ آپ نے کہا کہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں یہ سندھ ہے, ٹھیک ہے, اور ہند الگ ہے. اچھا اب پاکستان کے معروف جو میڈیا براڈ کاسٹر کہہ لیں, ریسرچر کہہ لیں, یا سمجھ لیں ایک اینالسٹ کہہ لیں, زید حامد صاحب, جو ماشاءاللہ حیات اللہ ان کو زندگی صحت دے. زید حامد صاحب نے جب ایک براسٹیک ادارہ بنایا تھا اور ان کے وہاں سے لیکچرز جاری ہوتے تھے, تو انہوں نے غزوہ ہند پر بڑی لیکچرز ریکارڈ کرائے ہیں کہ غزوہ ہند ہوگی. اس پہ کئی احادیث سنائی. جب ان احادیث کی ہم نے تحقیق کی تو اس میں سے بہت سی احادیث ضعیف تھی, جس میں ایک روایت تھی کہ سندھ کے حکمرانوں کو جکڑ لیں گے
اور ایک روایت تھی ہندوستان یا ہند کے جو حکمران ہیں انہیں جکڑ لیں گے. ٹھیک ہے, اب اگر اس کی اسانید دیکھیں تو اس میں ضعف پایا جاتا ہے شدید. غزوہ ہند کے متعلق جو انہوں نے ایک ڈاکٹرین کھڑی کی اتنی بڑی کہ غزوہ ہند ہونے والی ہے, پاکستان انڈیا کی فوج غزوہ ہند لڑے گی, اور پاکستان جو ہے وہ مودی ہو, مودی سرکار ہو, یا مثال کے طور پر منموہن سنگھ سرکار ہو یا واجپئی سردار ہو, اس کی گردن پکڑ لیں گے اور جکڑ لیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ انالیسز زید حامد صاحب کی درست تھی یا اس کے پیچھے کوئی سیاسی ایجنڈا تھا؟ دیکھیں 18 حدیثیں ہیں غزوہ ہند کے بارے میں جی. ان میں سے 2 حدیثیں ہیں جن میں غزوہ ہند کے اوریجن کے شروع کہاں سے وہ ہے, باقی ساری جو ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں ہیں. ان میں سے بھی جو پکی حدیثیں ہیں ان میں امام نسائی کی جو کتاب ہے اس کی حدیث ہیں, جو کہ خاص طور پہ ان کی حذیفہ بالجمان کی حدیثوں میں سے ایک ہے, اور ایک ابو ہریرہ کی حدیث ہے. جی. باقی جو ہیں وہ ویسے فضیلت کی حدیثیں ہیں کہ اس کے یہ اجر ملے گا, یہ اجر ملے گا, لیکن وہ ضعیف روایتیں ہیں. اب فضیلت والی ضعیف بتا جا رہا ہے کہ جو پیش گوئیوں کے بارے میں نارملی جو ہے عموماً ایک کنسنسس پایا جاتا ہے کہ جب ایک زمانے میں کوئی چیز کوئی اس کا انٹرسٹ ہی نہیں موجود تھا تو اس کو آپ سمجھیں کہ ظاہر بات ہے کوئی بندے کا کوئی کا انٹرسٹ ہے کہ غزوہ ہند کی اس وقت بیٹھ کے حدیثیں کرتا پھرتا, یا تو چلو کالے جھنڈے تو باسیوں کو تھی نا, کوئی راستہ نکل آتا ہے, یا وہ بندہ وہ کہتا ہے کہ جی وہ خلیج فارس جو وہ بند ہو جائے گا, جو تو آج وہ اب تو آفتاب محمد دلی دی آفتاب تو ثابت ہوتی جا رہی ہے. اس میں ایک حدیث بڑی کمال کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتائی ہے وہ ترتیب بنیادی طور پر اگر آپ سامنے رکھ لیں کہ بیت المقدس سے جس وقت ہوگا یہ کہ جس سے امام مہدی کے لشکر دھنسایا جائے گا تو خراسان سے وہ جھنڈے نکلیں گے, رسول اللہ ایلیا میں گاڑ دیے جائیں گے. جب وہ ایلیا میں گاڑ دیے جائیں گے تو ایک اور حدیث بیچ میں آتی ہے, وہ بہت بڑی حدیث ہے اور وہ امام قرطبی نے ڈالی, اور وہ حدیث آج کے دور میں یوں لگتا ہے کہ رسول اکرم 1400 سال پہلے کیسے کہہ دی. آپ نے فرمایا کہ بیضال خراب فی الارض, دنیا کے اندر خرابی شروع ہوگی, حتیٰ تقرب مصر سے آغاز ہوگا. اس میں مختلف علاقوں کے کرتے کرتے آپ کہتے ہیں خرابت سندھ من الہند, سندھ جو ہے نا یعنی کراچی سے لے کے اٹک تک اس کی خرابی ہوگی انڈیا سے. وہ خراب الہند من الصین, اور انڈیا کی بربادی ہوگی چین سے. آپ مجھے بتائیں 1400 سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ ہماری انڈیا سے لڑائی ہوگی, اس خطے کو جو اس کا پارٹ تھا, یا انڈیا کی چین کے ساتھ لڑائی ہوگی؟ کبھی کسی نے تصور کیا تھا اس وقت تک؟ آج دونوں لڑائیاں 62 میں بھی ہو چکی ہوئی ہے, ابھی بھی ہو چکی ہے, ہماری 3 لڑائیاں ہو چکی ہیں. اس کے اندر جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ بیت المقدس کے جب یہ وہاں پہنچیں گے تو انڈیا حملہ کرے گا اس علاقے کے اوپر جی, اور اس کی ریسکیو کے لیے حدیث ہے, وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک بادشاہ بیت المقدس سے لشکر روانہ کرے گا ہند کے خلاف. آج تک بیت المقدس میں نہ مسلمانوں کی کبھی حکومت قائم ہوئی ہے سینٹر سٹیج کے طور پہ, مطلب دمشق میں ہوئی ہے. اچھا یہاں پہ ہند سے مراد سمجھا دیں, ہند سے مراد پاکستان ہے, بھارت ہے, کون سا علاقہ ہے ہند؟ نقشہ اٹھا لے نا, نقشہ میں ہند جو ہے وہ انڈیا کا پورا علاقہ ہے اور ہمارا علاقہ سندھ ہے. ٹھیک ہے, ہمارا علاقہ انڈس ویلی سیولائزیشن. بھائی کسی انگریز سے بھی پوچھو نا کہ ہمارا علاقہ کون سا, تو کہے گا انڈس ویلی سیولائزیشن. ہڑپا سے لے کے تو منجو داڑو تک ہم سندھ ہیں. وہ جو محمد بن قاسم سندھ میں آیا تھا بھائی, محمد بن قاسم انڈیا میں نہیں آیا تھا. نہیں تو غزوہ ہند کہاں لڑی جائے گی؟ غزوہ ہند میں اب بتا رہا ہوں. اب وہ لشکر جو ہے وہ یہاں آئے گا اور آ کے پھر وہ انڈیا کے لوگوں کو, آپ وہاں پر بادشاہوں کو اللہ کے رسول فرمایا بادشاہوں کو جکڑ کر, اس کا مطلب ہے کہ چین اس پہ حملہ کر کے اس کو تقسیم کر چکا ہوگا. بادشاہوں کو جکڑ کے لائے گا, خزانے بیت المقدس میں سجائے جائیں گے. یہ باقاعدہ فکرے ہیں, جی ایچ کیو میں نہیں سجائے جائیں گے, بیت المقدس میں سجائے جائیں گے وہاں پر. مجھے ایک بڑے آرمی چیف نے پوچھا تھا ہمارا کیا رول ہے, میں نے کہا آپ کا رول یہ ہے کہ یو آر بیسیکلی ایک کسٹوڈین ہو اس اسلحے کے, جب اصلی وارث آئیں گے وہ لے کے آگے جنگ کریں گے, جا کے ساتھ آپ بھی ساتھ دیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ساتھ دے اس کے ساتھ کا. اچھا تو آپ زید حامد صاحب کے نیریٹو کی تائید کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو غزوہ ہند پر نقشہ کھینچا ہے وہ صحیح ہے کیا؟ نہیں, نیریٹو ایک ہی ہے, نیریٹو ایک ہی ہے. ہو سکتا ہے عین ممکن ہے کہ جب جنگ عظیم چلتی ہے بڑی ہوئی تو
बाउंड्रीज ना फ्लूड हो जाती हैं। लश्कर वहां से रवाना होना है, लश्कर ने बैतुल मक़दस से रवाना होना है, कहीं और से रवाना नहीं होना। पाकिस्तान के लोग जमा होंगे, पाकिस्तान की फौज उस अल्लाह वक्त की। तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे, लिखा कहीं नहीं हुआ। जैद हामिद ने तो नक्शा यही खींचा है कि हम लिखता- इंडिया की फौज को जैद दबोच अहमद साहब को लेंगे। वही उतरती, जैद अहमद साहब को वही उतरती होगी उनका। एनालिसिस जैसे आपकी है वैसी उनकी है। नहीं, वही तो मैं नहीं, तो हदीस सुना, मैं तो हदीस सुना रहा हूँ। नहीं वो मैं भी तो हदीस से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा यहाँ एक मैं मसला तो है। एनालिसिस नहीं कर रहा, मैं तो एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा मैं तो हदीस सुना देखिए रहा हूँ। मैं आपको एक चीज बताऊं, असल में मैंने इन अहादीस पर ना मुहद्दिसीन से गुफ्तगू की है। मैं मुहद्दिसीन का नाम भी ले लेता हूं। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के शागिर्द हैं कौसैन वफा साहब। कौसैन वफा साहब कहते हैं कि ये जितनी अहादीस मोटिवेशनल स्पीकर्स या एनालिस्ट सुनाते हैं, ठीक है, और बतौर दलील पेश करते हैं गज़वा हिंद की, ये सारी हदीसें मौजू हैं। इसके जो रावी हैं वो उस पर जरा है, तो मुहद्दिसीन को इख्तिलाफ करेंगे। आप जनरल गुफ्तगू ना करें हदीस के बारे में। हदीस हर हदीस जो है वो लफ्ज़ का अलहदा। मेरे सामने 3 किताबें पढ़ी मौज़ूआत कबीर, मुल्ला अली कारी की, उसके बाद रामा अलबानी की। मैंने सबसे पहले पढ़ी झूठी हदीसें थी ताकि मैं बच जाऊं उनसे। हर हदीस अलहदा मौजू है। इन जर्नल के ये हदीसें ऐसी हैं, ये ऐसी हैं, ये एंकर पर्सन है ना, जब आप हदीस के बारे में बात करते हैं हमें बहुत मोहतात होना चाहिए कि ये हदीस मौजू है और उसकी बुनियादी वजह ये है, क्योंकि मौजू हदीस का मतलब है झूठी हदीस। एक होती है ज़ईफ़ हदीस। ज़ईफ़ हदीस के मतलब रावी कहीं। ज़ईफ़ हदीस के बारे में कहा जाता है कि अमाल के बारे में, बाकी चीज़ के बारे में अगर आपको बंदा तरगीब आती है तो उसको बेशक मान लीजिए। ज़ईफ़ का मतलब कोई रावी कमजोर है, फना है। हसन आला दर्जे के, वो बड़े दर्जात हैं इसके अंदर स्मार रिजाल की किताबों का। मौजू मुकम्मल तौर पे झूठी हदीस होती है, उसको कहते हैं। उस झूठी हदीस में इंडिविजुअल तो या तो नाम ले लें उस हदीस का, तो फिर मैं उससे बहस कर देता हूँ कि आप बताइए ये कौन सी। मैंने आपको बताया ना कि मैंने खुद बताया कि उन 18 हदीसों में जब मैंने छांटी करके देखा, उनकी सारी जो पक्की जिसे कहते हैं हदीसें हैं, तो उनमें से जो हदीस सबसे अहम तरीन मिली थी वो नसाई की 2-3 हदीसें थी। एक अबू हुरैरा वाली और एक ये कि लश्कर जो है वो वहां से आएगा और वो वहां से फतह करेगा। अच्छा गज़वा हिंद पर जो एक हदीस है जिस पर मुहद्दिसीन का भी इक्तफा है, वो कहते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली हदीस सही है कि जब रसूलुल्लाह ने गज़वा हिंद की अहमियत का अंदाजा लगाया, ठीक है, बताया कि गज़वा हिंद होगी, तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि हाँ अगर मैं उसमें शरीक हुआ तो मैं उम्मत के बेहतरीन मोमिनीन में से या गाजियों में से जो है वो कहलाऊंगा, यानी बेहतरीन इंसानों में से कहलाऊंगा। तो ये उसका उन्होंने इंटरप्रिटेशन की है। उसी में टाइमलाइन दी हुई है, उसी में टाइमलाइन दी हुई है हदीस के अंदर कि ये लश्कर जब गज़वा हिंद से वापस लौटेगा तो ईसा इब्ने मरियम को अपने दरमियान पाएगा, ठीक, और ये दज्जाल की आमद तक वहां क़याम करेगा। तो इसका मतलब यह है कि ये महमूद गजनी वाला लश्कर नहीं है। बाकी उसी में आपने फरमाया कि अगर मैं, अबू हुरैरा का फतवा है कि अगर मैं बच गया तो मैं हज़रत ईसा को बताऊंगा कि मैं उन खुश नसीबों में से हूं और मैं जन्नत मेरे लिए लाज़िम है, और मैं मर गया तो मैं अफ़ज़ल शुहदा में से हूँ। ये उसी हदीस के अंदर है। उसमें टाइम लाइन बताई हुई है कि हज़रत ईसा और दज्जाल के दरमियान का कोर्सा है जिसमें गज़वा हिंद होना है। अच्छा गज़वा हिंद के मुतालिक जो मालूमात है वो बड़ी कलील है कि गज़वा हिंद कौन सी कौमों के दरमियान लड़ी जाएगी, किन मुल्कों के दरमियान लड़ी जाएगी, किस खत्ते में लड़ी जाएगी, ठीक है। अब जब बात करते हैं हिंदुस्तान की उसमें तो प्रैक्टिकली ये चीजें समझ में नहीं आती, तो इन एतराजात को आप किस तरह देखेंगे? सरजमीन के देखें, जिक्र है सरजमीन का, और उस सरजमीन पे लड़ी जाएगी। अब कैसे लड़ी जाएगी, किस तरह लड़ी जाएगी, ये सरजमीन का जिक्र है। मैंने आपको बताया ना, आपने पूरा दुनिया का नक्शा जो है उसमें खींचा है। बैदाल खराब फिल अर्द, दुनिया के अंदर खराबी पैदा होगी और हत्ता तखरब मिस्र से शुरू होगी। अच्छा मजे की, जी आपको मजे की एक बात बताता हूँ कि गज़वा हिंद के मुतालिक अहले तशय्युं के पास रिवायात नहीं है, ज़ैदिया के पास नहीं है, मुतज़िलिया के पास नहीं है, ये रिवायत सिर्फ अहले सुन्नत के पास है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। अहले तशय्युं गज़वा हिंद को मानते ही नहीं है। नहीं, उनके असूल काफी में बहुत और मौजूआत हैं, ये मौजू नहीं है ना। असूल काफी अगर आपने पढ़ी हो, मैंने तो मेरे सामने पढ़ी हुई है। असूल काफी के उनके यहाँ इमाम मेहदी के बाद कोई शख्सियत नहीं है। इमाम मेहदी के बाद कयामत है, रजत है और फिर कयामत है। उनके यहाँ बुनियादी तौर पर सारे मामलात जो हैं वो इमामत के साथ मुंसलिक हैं। इमाम चाहेगा तो गज़वा हिंद जैसे 3 गज़वे कर लेगा।
وہ تو امام تو منصور میں نہیں. دیکھا نا ان کے یہاں, دیکھو مسئلہ سارا یہ ہے, اہل تشیع کے یہاں گائیڈنس رکی نہیں ہے, نہ رکے گی. ٹھیک ہے, وہ باقاعدہ امام مہدی بھی ویسے ہی اللہ سے ہدایت دیتے رہیں گے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے. جی, ویسے ہی منصور معمور من اللہ ہوں گے, وہی منصور من اللہ ہوں گے. تو وہاں تو جی, ان کو تو ضرورت نہیں ہے نا کسی قسم کی نا. جی جی. اب ایک سوال کا جواب دیجیے گا کہ ان 1400 سالوں میں کئی جھوٹے امام مہدی علیہ السلام آئے ہیں, ہم امام مہدی کو پہچانیں گے کیسے؟ میں نے آپ کو بتایا جھوٹ اتنا عام ہے کہ پہچاننا بہت مشکل ہے. ہمیں تو پہچاننے کے لیے کہا بھی نہیں گیا. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ خلیفہ ہوگا, خلیفہ کا ذکر ہے, ایک امام کا ذکر ہے, ایک قائد کا ذکر ہے, اس وقت کا, اس ماحول کا, اس علاقے کا, ان چیزوں کا ذکر ہے. اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس دن بیت المقدس جو ہے وہ سینٹر سٹیج بنے گا, اس کے بعد سے یہ سٹیج لگنا شروع ہو جائے گا. اب لگنا شروع ہو گیا گا. اور ہمارے ہاں جس طرح پیغمبر کی آئیڈینٹی ہوتی ہے اور لوگوں نے پیغمبر کو پہچانا اور اس کے بعد اس پر ایمان لائے, تو اسی طرح امام مہدی کی کوئی نہ کوئی شناخت یا آئیڈینٹی تو ہونی چاہیے. نہیں, ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمارے معمور مہدی جو ہے نہ معمور من اللہ ہے, نہ پیغمبر ہیں, نہ پیغمبر کی طرح کی کوئی چیز ہے, نہ کوئی اس طرح کی کیفیت ہے ان کے. قطعاً کوئی چیز نہیں. ہمارے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. امام مہدی ایک سیاسی لیڈر ہوں گے, ایک سیاسی شخصیت ہوں گے, مسلمانوں کے رہنما ہوں گے, قیادت کریں گے. اچھا ایک آخری سوال ہے اس پوڈ کاسٹ کا, پھر میں اینڈ کر رہا ہوں. ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے مسلمانوں کے اندر نا. جب میں نے اہل سنت اہل تشیع احادیث کا مطالعہ کیا تو دونوں کیا ہے, بالاتفاق ایک روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے اور سب کے سب قریش سے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد شیعوں کے روایت ہے کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے اور 12 مہدیین ہوں گے. تو وہ تو 12 سے آگے 24 پہ چلے گئے. ٹھیک ہے, وہ غیبت توسی میں روایت ہے. ہمارے یہاں جو روایت ہے وہ صحیح مسلم میں روایت ہے. اب مسئلہ کیا آتا ہے کہ 12 کی گنتی کو نہ اہل سنت پوری کر پائے, نہ 12 کی گنتی کو اہل تشیع پوری کر پائے. اہل سنت کے اندر جب 12 کی گنتی پوری کرتے ہیں تو اس میں یزید بھی خلیفہ آ جاتا ہے اور بنو امیہ کے خلفاء بھی آ جاتے ہیں. تو وہ محدثین نے اجتہاد کیا ہے. اہل تشیع کی بات کرتے ہیں کہ جب وہ امام علی سے لے کر امام مہدی علیہ السلام کی جو ہے 12 جانشینت کو ثابت کرتے ہیں, تو اس میں جو اہل سنت محققین ہیں جب انہوں نے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو ان کی روایات میں جھوٹے اور کذاب راوی نکلے ہیں. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ 12 کی گنتی نہ سنیوں کے پاس ہے نہ شیعوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اور دعویٰ دونوں کا بڑا ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پریکٹیکل حدیث کیا ہے جس پر اہل سنت کا اکتفا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے بعد رسول اللہ نے فرمایا کثیر خلفاء ہوں گے, جس میں نیک بھی ہوں گے, ظالم بھی ہوں گے, جابر بھی ہوں گے, اور خلافت علی منہاج النبوہ بھی ہوگی. تو آپ 12 خلفاء والی حدیث کو جو ہے مسترد کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو اہل علم ہے وہ اس کو جانے. اس کی اچھا, 2 چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں, ایک ہوتا ہے صحیح الاسناد حدیث, ایک ہوتا ہے متن کے حساب سے حدیث. ٹھیک ہے, متن کے حساب سے 12 کا جو فگر ہے, یہ تو پہلی بات ہے کہ نہ تو قرآن کے اندر اس کی کوئی ہے کہ 12 ہوں گے یا نہیں ہوں گے, نہ کسی اور جگہ ہے. اصل میں اہل تشیع کے ہاں بھی یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے 12 کا فگر آیا, آپ ذرا میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا, بہت ایسی بحث ہوتی ہے, بہت فرقہ واریت والی ہوتی ہے. جنرل بات کر دیجیے گا, جنرل کر دیجیے. کہ جو امام حسن عسکری کے بھائی تھے جعفر جو تھے, تو انہوں نے جب اعتراض کیا کہ یہ بیٹا کوئی نہیں ہے, تو آپ پتہ ہے کہ پہلے شیعہ روایات میں ان کو کذاب کہا جاتا ہے. تو یہ بڑی غلط سی بات ہو جاتی ہے. 12 پورے جہاں کرنے کے بعد پھر جو بورا فرقے والے ہفتے مامی ہیں, ہفتوں 7 پہ بلیو کرتے ہیں. پھر وہ جو دوسرے, تو یہ نہ 12 کی گنتی ہے نہ کسی اور چیز کی. امام مہدی کا ان کا تصور ہے سر آنکھوں پہ, ان کے ہاں ہے, ہم بھی مانتے ہیں, ان کا عقیدہ ہے. جب ایک وقت آئے گا, اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے, ہم ظاہر بات ہے کون ہوگا جو ان کو تسلیم نہیں کرے گا ساری کی صورتحال. اگر ہماری والی صورتحال ہے تو کون ہوگا جو ان کی قیادت کے اندر نہیں لڑے گا سارے کے سارے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں جو وقت سے پہلے فتن کی وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہمیں ریکوائر کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, جاؤ تم طاغوت سے لڑو. آپ مجھے بتائیں 57 اسلامک ملک ہیں, کتنے لوگ ہیں ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے, امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں. مجھ سے تو یہ پوچھا جائے گا نا, آپ مجھے بتائیے کس فقہ کے اندر کہا گیا ہے کہ کافر اور مسلمانوں کی صلح کرو آپس میں؟
सुलह हुदैबिया की जो मुसलमान मिसाल है, ग्रोह में सुलह कराने को कहा गया, ताइफतान यस्लु बैनो, जी जी, इमाम मुसलमान हसन ने ग्रोह में की कहा है, गया। इमाम हसन ने की है सुलह हसन। नहीं, आप मुसलमानों में किया ना। जी जी, नहीं, काफिरों में रसूलुल्लाह ने की है ना सुलह हुदैबिया। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वो मुकाम जंग के वक्त पहुंचे थे और आपने खुद उनके साथ बैठ के की थी। जी जी जी, अल्लाह के ये हुक्म नहीं से। हुआ था कि हजरत उमर और हजरत अबू बकर और सारे जो हैं वो अलहदा हो जाएं, एक फील्ड मार्शल बन जाए, एक प्रेसिडेंट बन जाए तो कहे मैं हम तुम्हारी कुफार से सुलह कराते हैं। नहीं, सारे के सारे रसूलुल्लाह के परचम तले जमा हुए थे और कहा था आओ जाके। तो होना ये चाहिए कि सारे के सारे ईरान के साथ खड़े होते, कहते हैं और ट्रम्प के साथ मायदा करते हैं। अच्छा, इस पर तुम उम्मत से अलहदा होकर कैसे सुलह कराने आते हो? ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक ऐतराज है, यहाँ पे एक ऐतराज है। एक बड़े मारूफ मुहक्किक हैं, मौलाना फारूक रजा तिजानी साहब, जब वो पॉडकास्ट, जी जी, जब वो ये पॉडकास्ट देखेंगे तो एक ऐतराज उठाएंगे, कमेंट भी करेंगे। मैंने कहा एक सवाल रख दूं, वो कमेंट ये करेंगे कि ईरान ने अपने सफारती ताल्लुकात कभी भी सऊदी अरब के साथ या दीगर जो खलीजी ममालिक हैं उनसे बेहतर नहीं बनाए, बल्कि हमेशा उनके साथ महाजराई की और शियत सुन्नी दुश्मनी भी रही। और प्लस वो ये कहेंगे कि जो शाम के अंदर जो सुन्नियों को या इराक में जो सुन्नियों को मारा गया है उसका जिम्मेदार ईरान है, और ईरान ने तो बाकायदा अपने अड्डे दिए थे रशिया को। तो हम एक ऐसा मुल्क जिसका खलीजी ममालिक के साथ दुश्मनी रही हो, सफारती ताल्लुकात बदतरीन रहे हो, तो हम क्यों ऐसे मुल्क के साथ जो है वो क्या कहते हैं मफाहिमत का रास्ता या सुलह का रास्ता या उसे इस्लामी उसूलों पर परखें या भाईचारे पे जाएं। ठीक है, बल्कि क्रेडिट तो ईरान को, पाकिस्तान को देना चाहिए कि पाकिस्तान ने दो दुश्मनों को इस्लामाबाद ने बिठा दिया। जिस वक्त शाह ईरान था और सऊदी अरब दोनों थे अमेरिका के गुलाम, तो उस वक्त तो बड़ी दोस्ती थी दोनों की। उस वक्त तो सारे एक, और इस परचम के साए तले हम एक हैं हो जाते थे, सारे के सारे एक थे। शाह ईरान थानेदार था इस इलाके का, उसको तस्लीम करते थे, पाकिस्तान भी तस्लीम करता था, तुर्की भी तस्लीम करता था। वो कहेंगे शाह ईरान जो है वो डेमोक्रेटिक है, लेकिन ये जो विलायत फकी है पापाइयत का निजाम है, ये पॉप का निजाम है, देखो इस्लामी निजाम नहीं है। पहली बात तो ये ऐसी बहस है जिसके ऊपर बात है, खुद ईरानियों की अपनी शुरू की गलतियां हैं कि जिसको वो भुगत रहे हैं बेचारे। और सच्ची बात है, मैं उनसे भी कहता था कि आप ये जो दीन इनकलाब को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने चले, होना नहीं है। उसके 15% आपके तशय्यो है, उसने कोयटा में भी शुरू कर दिया। बाकी वो समझते ये जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है इस तरह वो आ जाएगा, तो उस तरह वो उनकी गलतियां थी। फिर उसके बाद ईरान ने भी, मैं कोई साफ चिट नहीं देता हूँ कभी भी, लेकिन साफ चिट मेरी भी नहीं है। लेकिन ना, मेरे मुल्क से 57,000 दफा सॉर्टीज उठी हैं अफगानिस्तान के, उनको तबाह बर्बाद। आप मुझे बताइए, रब से रिसेंट जंग गजा की हुई है ना, 5 इस्लामी मुल्क जो थे, कतर, यूएई, बहरैन, मिस्र और सऊदी अरब, इसराइल के आर्मी चीफ के साथ बैठ के प्लानिंग करते थे कि हमने कैसे उनको मारना है। तो अगर उन्होंने वहां किया तो इन्होंने भी यहां किया। मसला ये नहीं, मसला ये इस वक्त जंग कहां है। इस वक्त तागूत मुकम्मल तौर पे अमेरिका की शक्ल में सामने खड़ा है, साथ उसके यहूदी खड़े हैं। इस वक्त तो आपको कहां खड़ा होना, आप ये बहाना नहीं क़यामत के दिन लगा सकते कि उसने वहां उस वक्त किया था। उसने कहा उस वक्त खड़ा कहां था ईरान भाई, ये बताओ। इसका कोई पुराने गुनाहों का कोई सवाब, मतलब कोई बंदा ये कहे जी ओहद में 300 छोड़ के चले गए थे, खंदक में साथ नहीं लेते कि चलते उनको, ये तो कोई बहाना नहीं है। बहाना नहीं है सद कोई भी। ये बस ठीक है, जानी साहब बादशाह आदमी है, हम क्या कह सकते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ औरिया मकबूल जान साहब का, बड़ी खूबसूरत आज बात की, बड़ा कीमती वक्त दिया, और हमने बड़े एतराज़ात भी उठाए, इंजीनियर साहब के हवाले से, गामदी साहब के हवाले से, तिजानी साहब के हवाले से, और ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से हमने शिया नुक्ता नज़र, अहले सुन्नत नुक्ता नज़र और आलिम इस्लाम का नुक्ता नज़र रखा। फिर हमने पाकिस्तान की खिलाफत पे बात की, निज़ाम खिलाफत पे बात की। तो बड़ा खूबसूरत और मुदल्लल अंदाज में, खूबसूरत तरीन अंदाज में, एहसन तरीके से औरिया मकबूल जान साहब ने जवाबात दिए।
اور میں معذرت چاہوں گا اگر کوئی میری بات بری لگی ہو آپ کو تو میں اس کے لیے معذرت. آپ بڑی شخصیت ہیں, آپ ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے اور میں بڑا مطمئن ہوں. لیکن اوریہ صاحب بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سوالات اس لیے ضروری ہوتے ہیں تاکہ عوام کا ذہن کھلے. عوام کیا جو مائنڈ سیٹ ہے جو کہیں نیگیٹو ہو جاتا ہے, کہیں پازیٹو ہو جاتا ہے, کہیں جذباتی ہو جاتا ہے, یا بعض دفعہ لاشعوری یا لا علمی کی وجہ سے جو ہے انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے, تو اس کے علم میں اضافہ اور وہ ایک آپٹیمائز پوزیشن پہ آئے. تو میں اس پوڈ کاسٹ کو اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمن قبلہ اوریہ مقبول جان صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اسی طرح کے نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ